क्या लोगों के ज़ाहिरी एक्शन को देख के ये जज करना, ये बंदा ऐसा है इसलिए खिलाफत नहीं चाहता, ये बंदा ऐसा इसलिए खिलाफत नहीं चाहता, ये दुरुस्त असेसमेंट है? सवाल में ये कैपिटलिस्ट रियासत के लिए सारे कैपिटलिस्ट होना जरूरी है? सोशलिस्ट रियासत के लिए सारे सोशलिस्ट होना जरूरी है? क्या सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं सोशलिस्ट रियासत के अंदर? कैपिटलिस्ट रियासत के अंदर सारे पक्के टक्के लिबरल कैपिटलिस्ट होते हैं? तो इस्लामी रियासत के लिए हर बंदा पक्का, ये नमाजी, परहेजगार, ईमानदार, मुत्तकी, ये क्राइटेरिया कहां से निकला है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? अमेरिका क्यों दाइश बना रहा था? क्या जरूरत है उसको जाली खिलाफत बनाने की? अगर लोग खिलाफत नहीं चाहते तो आप क्यों खिलाफत बना रहे? जब अगर आप जिहाद करेंगे और कुफार के खिलाफ, ईरान जरा कुफार के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जिहाद करे, फिर मैं देखता हूं कि पूरे मुल्क में एक बंदा भी इसके खिलाफ निकल के दिखाए। इसराइल के खिलाफ पहली बुलेट तो फायर करे ना। प्रोग्राम का थोड़ा सा पैटर्न इस तरह से होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि 30 टू 40 मिनट या 25 टू 30 मिनट कोशिश करूंगा कि अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर लूं और प्रेस फोरम को ज़्यादा ओपन रखें, Q&A हों, डिस्कशंस हों, ताकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सारे सामने आए। जहां तक मुख्तलिफ सवालों का जवाब होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। सो लेकिन शुरू में एक आइडिया रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बेस पे एक मेन जो मुकदमा होता है वो सबके सामने ताकि आ जाए। उसके बाद फिर डिस्कशन एक राइट उसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर जा रही होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट में थोड़ा सा अपना आर्गूमेंट रखूंगा, जिस पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कुछ एविडेंसेस, दलाइल और आर्गूमेंट सारे रखना चाहता हूँ ताकि एक दफ़ा एक कंप्लीट पैकेज प्रेजेंट हो जाए और उसके बाद फिर आगे उसके ऊपर डिस्कशन या क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म या जो भी हो उसके ऊपर हम कर सकें इंशाल्लाह ताला। 2:02 हो गए। बिस्मिल्लाह करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है कि क्या उम्मत खिलाफत के लिए तैयार है? क्या वो इस्लाम का निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार है या नहीं है? तो आज ये हमारा मौजू है जिस मौजू पर हम आज डिस्कशन करेंगे। अ, जब भी इस मौजू पर बात होती है तो हमारे सामने इस वक्त सोसाइटी के अंदर काफ़ी वाइड स्प्रेड एक ओपिनियन है जो डिस्कस होता है, और उस ओपिनियन को मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूं। हमारे सामने हमेशा ये डिस्कशन आती है कि अभी हमारे पास 313 लोग नहीं हैं, जिस 313 की बुनियाद पर हम बदर जीते थे, जब हमने एक मजबूत रियासत की बुनियाद रखी थी, तो आज वो 313 मौजूद नहीं है। हमें लोग कहते हैं कि यार यहाँ लोग रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं। ये भी सरकार ने उनको कहा था, ये भी सरकार ने कहा था कि फजर के लिए ना उठो, मीटिंग के लिए उठ जाते हैं, फजर के लिए नहीं उठते, ये भी सरकार ने कहा है। तो और ये जो लोग हर तरह की बेईमानियां, हर तरह का झूठ, हर तरह का फ्रॉड, बल्कि हमें अक्सर ये तक कहा जाता है कि मगरबी ममालिक के अंदर तो इससे ज्यादा ईमानदारी मौजूद है, वहां तो धोखेबाजी पर और फ्रॉड पर लोग रिजाइन कर लेते हैं, यहाँ आज तक कोई इस्तीफा देता है? यहाँ पर तो कलमा पड़ा हुआ है, इसके बाद हमें लाइसेंस मिला हुआ है कि हम हर दुनिया के गलत काम में मुलविस हैं, और वहां पर लोगों ने कलमा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो बाकी उनके अखलाक, उनका किरदार, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत आला है। कतई नजर इस बात के कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन ये मेरा आज शो के मौजूद बहस नहीं। मेरा पॉइंट जो मैं इससे निकालना चाह रहा हूं कि हम ये रेगुलर ये जुमले सुनते हैं कि जी पहले कौम तैयार करें, उसके बाद खिलाफत की बात करें। पहले इनको नमाजी तो बनाए ना, पहले इनको इस काम से तो रोके ना। मैं अब एक आपसे एक सवाल जो रेस करना चाह रहा हूं, और वो ये कि हमारा आज का टॉपिक है क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक कि लोगों को कैसे ठीक किया जाए, या हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रियासत के लिए आवाम को कितना तैयार करना जरूरी है? इज दिस द टॉपिक? इफ दिस इज द टॉपिक, सो लेट्स हम प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव को क्लेरिफाई कर लें। हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करें कि किस तरह से इंश्योर करें कि एक बंदा भी फजर मिस ना करे, ये डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि रियासत के कयाम के लिए, खिलाफत के कयाम के लिए लोगों को कितना तैयार करना जरूरी होता है। अगर कोई मुझे कहता है कि जब तक 313 पूरे नहीं होंगे तब तक खिलाफत नहीं आएगी, तो मेरा जवाब यह है कि आपका मतलब यह कि फिर कभी भी खिलाफत नहीं आएगी, क्योंकि 313 छोड़े एक भी तैयार नहीं होगा, क्यामत तक तैयार नहीं होगा। एक सहाबी जैसा बंदा क्यामत तक तैयार नहीं हो सकता। तो डिस्कशन ही खत्म कर दें। आपने तो माइलस्टोन वो रखा है जो अनअचीवेबल है। आप तो हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे चला रहे हैं। आप ट्रक की बत्ती के पीछे मुझे लगा रहे हैं। फजर में जुम्मे के बराबर लोग नहीं हो जाते, फिर रियासत में क्या करना है अगर सब कुछ रियासत से पहले होना है?
یہ ڈسکشن ہمارے مائنڈ میں کہاں سے نکلی ہے کہ خلافت کی ریاست کے نیچے فرشتے ہوتے ہیں اور خلیفہ بھی فرشتہ ہوتا ہے؟ یہ ڈسکشن کہاں سے آ گئی ہمارے مائنڈ میں کہ ریاست یعنی کیپٹلسٹ ریاست کے لیے سارے کیپٹلسٹ ہونا ضروری ہیں، سوشلسٹ ریاست کے لیے سارے سوشلسٹ ہونا ضروری ہیں؟ کیا سارے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں سوشلسٹ ریاست کے اندر؟ کیپٹلسٹ ریاست کے اندر سارے پکے ٹکے لبرل کیپٹلسٹ ہوتے ہیں؟ تو اسلامی ریاست کے لیے ہر بندہ پکا، یہ نمازی، پرہیزگار، ایماندار، متقی، یہ کرائٹیریا کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی کس نے یہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا؟ کون سی آیت حدیث میں لکھا ہوا جو ہے؟ میں اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک یہ ڈسکشن ہے، اب میں چونکہ ہمارا ایک ہمارے پر ہمیشہ کے لیے لیڈر جو ہیں ہماری فار لائف، ہمارے تمام مسلمانوں کے لیڈران صحابہ کرام ہیں، اس لیے ہم عام طور پہ صحابہ کرام کی جو بھی کمی کوتاہی ان سے زندگی بھر میں ہوتی رہی ہے بحیثیت انسان، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے عام طور پہ۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یار ڈسکس کرنے سے کہیں ان کی عزت کے اوپر حرف نہ آ جائے، اور کہیں کسی کمزور سا مسلمان جس کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ انسانی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے دل میں کہیں صحابہ کا احترام کم نہ ہو جائے، اس لیے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس لیے صحابہ کی جو پرسنالٹیز ہیں اس کو پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ صحابہ بھی مسلمان تھے، انسان تھے، سب سے بیسٹ تھے، اور وہ تین لیول پر سب سے بیسٹ تھے، ایک ایمان، ایک تقوی اور ایک عمل میں، ان تینوں میں کمبائنڈ وہ سب سے بیسٹ تھے، اور کوئی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب معراج کا واقعہ ہوا تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے حنین کے اندر جب ایک اچانک حملہ ہوا تو کچھ مسلمان صحابہ کرام گھبرا کے پیچھے بھاگ گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھال کے واپس آ گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان طلان ہو گھبرا کے مدینہ چلے گئے تھے، اللہ نے ان کی پھر توبہ قبول کر لی تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ غنیمت کا مال بانٹنے پہ حنین میں انصار ناراض ہو گئے تھے، جس کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان جب کیا تو وہ روتے روتے ہوئے شرمندہ ہو گئے تھے، لیکن وہ ناراض ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور قریش کو ملا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوتے ہی تقریباً 80 سے 90% عرب مرتد ہو گئے۔ ہمارے پاس مکہ، مدینہ اور کچھ چھوٹے موٹے علاقوں کے علاوہ سارے علاقے کے لوگ کافر ہو گئے تھے۔ تو ہم ایک عملی ریاست انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک عملی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست میں ہرڈلز بھی آتی ہیں، ریاست کے اندر لوگ کبھی کبھار ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ریاست کے اندر یہ صحابہ کرام تھے، ان سے چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ایک صحابی جو کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ منافق نہیں ہے، انہوں نے مکہ پہ اٹیک کا پلان شیئر کر لیا تھا، جاسوس ایک بندہ بھجوایا تھا کہ وہ مکہ چلا جائے اور بتا دے ان کو اپنے خاندان کو، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں کنسرن تھے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مارے جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نبی کو خبر دی اور اس جاسوس کو پکڑا گیا جو کہ بتا رہا تھا، اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس صحابی نے یہ کام کیا ہے میں اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر کنفرم کیا کہ وہ منافق نہیں ہے، ایک کمزور لمحے کی غلطی تھی۔ تو میں یہاں پہ یہ ایویڈنسز کوٹ کرنے کا مقصد کوئی صحابہ کرام کا درجہ کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ریاست کے لیے ہم نے جو فرضی کرائٹیریا سیٹ کیے ہوئے ہیں قیام کے لیے، یہ غلط ہے۔ ریاست فرشتوں پہ نافذ نہیں ہوتی، ریاست کے ذریعے لوگوں کی تربیت ہوتی، اور دو چیزوں کو اگین سیپریٹ کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس کو چلائیں گے، ان کا درجہ، ان کے تربیت، ان کا مقام، ان کا سٹیٹس، ان کی پریپریشن وہ ایک الگ لیول ہے، اس کے بارے میں آپ سخت کرائٹیریا رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس ریاست کے رعایا ہوں گے، عوام ہوں گے، ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹس اے ٹوٹلی سیپریٹ تھنگ۔ ان دونوں کو ایکولنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دونوں ڈفرنٹ ہے۔ جو لوگ یہ ریاست کے قیام کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا جیسے جو صحابہ کرام تھے، اور جن لوگوں پہ یہ ریاست نافذ ہوگی رعایا، ان کے لیے کرائٹیریا، یہ ڈفرنٹ چیز ہے۔ تو اگر ہم عوام اور دائیوں کا کرائٹیریا ایک رکھ دیں گے ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو انڈیویجول ایکشن پہ
کہیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کو کس نے کہا تھا اور اس کو کس نے کہا تھا، یہ لوگ ابھی ٹھیک نہیں ہیں، تو جناب جس کے لیے قرآن نہیں ہے اس کے لیے سلطان ہے نا. ریاست ڈنڈے کے زور پہ صرف نافذ نہیں ہوتی، لیکن ڈنڈا ریاست کا حصہ ہے. ریاست صرف ڈنڈے کے زور پہ نافذ نہیں ہوتی، درست بات ہے، لیکن ڈنڈا ریاست کا حصہ ہے. ہم صرف طالبان سٹائل حکومت کی بات نہیں کر رہے جو صرف زبردستی کریں اور وہ لوگ کو کنوینس نہ کر پائیں کچھ چیزوں پہ، انٹلیکچولی لوگ کو قائل نہ کر سکیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ سمجھنا کہ ریاست صرف پیار سے سمجھاتی ہے اور کبھی بھی ڈنڈا استعمال نہیں کرتی، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایویڈنسز رکھتا ہوں کہ ہم نے واقعی لوگ کو ٹھیک اسیس کیا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے، لوگ تیار نہیں ہیں، لوگ دین اسلام کے خلاف ہیں، وہ غصے میں آئیں گے، وہ ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں گے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ قبول نہیں کریں گے. کیا یہ اسیسمنٹ درست ہے؟ کیا لوگوں کے ظاہری ایکشن کو دیکھ کے یہ جج کرنا یہ بندہ ایسا ہے اس لیے خلافت نہیں چاہتا، یہ بندہ ایسا اس لیے خلافت نہیں چاہتا، یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ سوال میں یہ. اور یہ گین بہت ڈیپ ڈسکشن. ہم یہاں پہ چرسی دیکھتے تھے جو پولوں کے نیچے بیٹھ کے چرس پی رہے تھے اور توہین رسالت کے معاملے پہ سڑک پہ آ کے احتجاجیں کر رہے ہیں. کیا لوگوں کے انڈیویجول گناہوں کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ وہ دین سے نفرت کرتا ہے، دین کا غلبہ نہیں چاہتا، وہ دین کے خلاف ہے، یا وہ دین سے محبت نہیں رکھتا، یا اس کو نبی سے محبت نہیں ہے، یہ اسیسمنٹ درست ہے کہ نہیں؟ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے اب کچھ ایگزامپلز رکھتا ہوں جس سے آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اسیسمنٹ جنرلی کتنی سکیوڈ اور کتنی بائسڈ ہے. اور پھر آپ کو میں کرائٹیریا رکھوں گا کہ آپ کس لیول پہ جب لوگ ہوں تو آپ کہیں کہ خلافت آ سکتی ہے، اور کس لیول پہ جب لوگ نہ پہنچے تو آپ کہیں نہیں، ابھی معاشرے میں بہت کام رہتا. اور وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ غلط کرائٹیریا. پہلے آپ کے سامنے میں کچھ سرویز رکھتا ہوں. 2013 میں امریکہ کا ون آف دا لارجسٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہے پیو ریسرچ. جب بھی آپ ریسرچ اسٹڈیز، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو ریسرچ کرتے رہے ہوں گے، جب ہم 100-200 لوگوں کے سروے کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لوگ اتنا ریلائبل نہیں سمجھتے کہ یار یہ تو بڑا لمیٹڈ قسم کا سروے ہے. انہوں نے 39 کنٹریز میں 38,000 مسلمانوں سے 80 لینگویجز میں سروے کیا، اور اس میں مختلف سوال ہیں. وہ سارے کوشچنز موجود ہیں نیٹ کے اوپر، موجود ہے پیو ریسرچ کے اوپر. بڑا ڈیٹیلڈ سروے، پوری بکلٹ ہے اس کی. اس میں 99% افغانی، 89% فلسطینی، 84% پاکستانی، 83% موروکن، 74% ایجپشین، 72% انڈونیشین اور 71% نائجیرین اس بات کے حق میں ہے کہ ٹوٹل اسلام کو نافذ کیا جائے، کمپلیٹ اسلام کو. ہمیں تھوڑا سا مذہبی رجحان نہیں، کمپلیٹ اسلام، اسلامک ٹچ نہیں، کمپلیٹ اسلام نافذ کیا جائے. اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. یہ ان کا جواب ہے. 2011 میں پاکستان کے 30 سٹیز میں اور 60 دیہاتوں میں ایک اگین انٹرنیشنل تنظیم ہے میمرب، انہوں نے سوال کیا پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے. 53% سے خلافت، 55% سے خلافت، 22% سے ڈیموکریسی، 11% سے ڈیموکریسی، میں مسٹیک کر رہا ہوں، خلافت 55%، مارشاء اللہ 22%، جمہوریت 11% اور اسلامک ڈیموکریسی 2%. یہ بھی ذہن میں رہے کہ لوگوں کے خیال میں اسلامی نظام میں ایک نیک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اسلام نافذ کرتا ہے. ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے. تو مارشاء اللہ کو بھی ان کی مسکنسپشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ اسلامک سمجھتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حاکم ان کی نظر میں ضیاء الحق کی طرح کا ہو، تھوڑا اسلامی ہو. اگر وہ مشرف کی طرح ہوگا تو وہ ان کو برا لگتا ہے، اس سے وہ نفرت کرتے ہیں. ایک اور سروے کہتا ہے کہ پاکستان کی 43% خواتین، امیجن کریں، مجھے یہ ساری فگر میں سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجرس اور جو لیول نا نظر آتا ہے وہ یہ 43% خواتین سمجھتی ہیں کہ شوہر کا بیوی کو مارنا ٹھیک ہوتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی زیادتی کرے تو وہ مار سکتا ہے. ایک عورت سے آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کریں کہ وہ کہے کہ میرا شوہر مجھے مار دے؟ اور 43% وومن ایگری ٹو دس کہ ہاں اگر وہ غلط کرے تو کیوں نہیں. ایک عورت کے لیے یہ الٹیمیٹ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بات کو مانے کہ ہاں شرع میں کچھ مخصوص کیسز میں لمیٹڈ لیول پہ لیکن ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایک انسان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو یہ گارنٹی، یعنی وہ اللہ سے انتہائی رضا کے لیے بات نہ کرے. پاکستان کی 98% خواتین پردے کے حق میں ہے اور 32% نقاب کے بھی حق میں.
یہ سروے ہے, آپ کو چاہیے ہوگا, میں آپ کو یہ پورا آرٹیکل جس میں سرویز دیے ہوئے ہیں سارا آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں. اب آپ آگے دیکھیں, مشرف صاحب جب آئے تھے 99 میں, آپ میں سے بہت لوگ شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, کچھ ینگ ہیں, کچھ آپ میں سے ایج لوگ بھی ہوں گے. وہ لے کر آئے تھے انلائٹنڈ ماڈریشن, اسلام کا روشن خیال, ماڈریٹ ویو لے کر آئے. اور جب جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں تو اسلام چاہتا ہوں. جب عمران خان جیسا ایک سیکولر لبرل پرسن جو پوری زندگی ایک لبرل لائف سٹائل گزارتا رہا ہے, وہ اپنی تقریروں کا آغاز کیا کہ نعبد و ایاک نستعین سے کرے, وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کو آئیڈیل سمجھنا شروع کر دے, تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وٹ پیپل وانٹ. اور آپ کو یہ دیکھا کہ جب اس کی حکومت ختم ہوئی اور وہ کافی اس کی پاپولرٹی ختم ہو چکی تھی, تو کس چیز نے اس کی پاپولرٹی واپس ریسٹور کی؟ اینٹی امریکنزم, امر بالمعروف, حق بات کہنا, ہمیں جی سائیڈ لینا چاہیے. لوگوں کو اس نے پاگل کر دیا اس باتوں سے. مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی سچا بندہ نہیں, میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں سے نظر آ جانا چاہیے کہ کس چیز سے لوگ پاپولر ہوتے ہیں, کون سی باتیں کرنے سے لوگ پاپولر ہوتے ہیں. یہاں پہ اسلامک ٹچ دینا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو پاپولر ہونے کے لیے. ممتاز قادری کا جنازہ اور سلمان تاثیر کے جنازے میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. اس ہندوستان میں تو تحریک خلافت شروع ہوئی تھی, جہاں سے ہندوستان کی عورتوں نے 17,000 سونے کی چوڑیاں خلافت عثمانیہ بیچی تھی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ پہ 1,000,000 لوگوں نے قربانیاں دی. یہاں کے ہر محلے کے اندر افغانستان جہاد کے 2 غازی اور 1 شہید موجود ہے. 1,00,000 لوگ وار آن ٹیرر کی بین چڑھ چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنے اسلام سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں. جب انہوں نے, مشرف نے قبائلی جہادیوں کو شکست دینے کے لیے ہر بازمائے اور جب کامیاب نہیں ہوا, تو آخر میں کون سی چیز سے وہ ہٹ کامیاب ہو گیا؟ جب اس نے خوارج کا نظریہ پیش کیا کہ یہ خوارج ہے. ہر آپریشن فیل ہو رہا تھا, لیکن جب آپ نے اسلام سے دلیل دینی شروع کر دی, کامیاب ہو گیا. آج ہر سکول آکسفورڈ اور اسلامی تعلیمات کا بنڈل پیش کر رہے. کیوں؟ صرف آکسفورڈ کیوں پیش نہیں کرتا؟ ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ پہلے رات 12 بجے فرمان الہی کا ایک پروگرام پیش کرتا تھا, اب انہوں نے سنڈے 10-11 بجے اور دن کے ٹائم پہ یہ عالم آن لائن جیسے پروگرام رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ڈیمانڈ ہے. مدارس مساجد پچھلے 30 سالوں میں 3 گنا ہو چکی ہیں. وہ مسجدیں جو 70 کی دہائی میں صرف چند بوڑھے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے, آج بری ہوئی الحمدللہ, جوانوں سے بری ہوئی. آج ساری جہادی تنظیمیں لوکل انٹرنیشنل سب خلافت کے نعرے پہ منتقل ہو چکی ہیں. جو امارت اسلامیہ کا نام لیتے ہیں وہ بھی اسے خلافت کی پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا دلیل آپ کو چاہیے کہ لوگ اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ ایک نیا نظام چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے. جو تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے پاپولر ہو جاتا ہے. 2011 میں ایک بندے نے, بو علی نے, اپنے آپ کو آگ لگائی تیونس میں, اس کی ریڈیو لٹتی تھی, اس کی سرکاری افسر نے, اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی, 5 حکومتیں گر گئی. تیونس کی حکومت گر گئی, لیبیا کی حکومت گر گئی, شام کی حکومت خطرے میں آ گئی, ایجپٹ کی حکومت گر گئی, یمن کی حکومت گر گئی. ایک چیز سے. نعرہ کیا تھا؟ الشعب یرید اسقاط النظام, ہم اس نظام کا انہدام چاہتے ہیں. کون سا نظام؟ دس کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ. یہ سب جو ہے they don't feel it's Islamic. ان کے پاس کلیئرٹی نہیں. I agree with you. They don't have the clarity کہ ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے خلافت, ان کو پتہ نہیں. بس ان کو یہ سب غلط لگتا ہے. ان کو لبرلزم ایکسپلینڈ نہیں ہے ان کے سامنے, لیکن ان کو لگتا ہے یہ سب غلط ہے. یہ نظام ہمارا نہیں. ہمارا تو امیر المومنین ہوتا تھا, امیر الجہاد ہوتا تھا, قاضی القضاء ہوتا تھا, علماء, سلاطین, یہ کچھ اور تھا, یہ کچھ اور ہے. They don't have the clarity. I agree. They don't have the clarity. But they are sick of the system. یہ نظام نہیں ہے ہمارا. ہمیں سے کوئی اونس نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو یہ برطانوی, فرانسیسی, امریکی استعمار ختم چاہیے. ان کو اسلام چاہیے, اگرچہ کلیئرٹی نہیں ہے. امریکہ کیوں داعش بنا رہا تھا؟ کیا ضرورت ہے اس کو جعلی خلافت بنانے کی؟ اگر لوگ خلافت نہیں چاہتے تو آپ کیوں خلافت بنا رہے؟ اس لیے بنا رہے کہ آپ کو ایک ویلن خلافت چاہیے تاکہ ہم اس کے وحشیانہ اقدامات سے خلافت کے نظام کو برباد کر سکیں. They can foresee its coming. جمہوریت کا ٹائٹینک, میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ سارے چینلز پہ 10 دن, صرف 10 دن خلافت کے پروگرام کریں, میں ملینز لوگ آپ کو اس روڈ پہ جمع کر سکتا ہوں. ملین لوگ. مجھے صرف ٹی وی چینل دیں 10 دن کے لیے. ڈیموکریسی والوں کو, کیپٹلزم والوں کو 60 سال سے چینل ان کے پاس اویلیبل ہے جن میں وہ لوگوں کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں 10 دن کے لیے دیں,
سائل ادیم صاحب کو دیں, راجہ ضیاء الحق صاحب کو دیں, ڈاکٹر سار صاحب کو دیں, 10 دن خلافت ہوگی پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں خلافت ہوگی. جب ہم اس کی ڈیٹیلز لوگوں کے سامنے رکھیں گے, جب اس کی صرف موٹی بات نہیں, سسٹمز کیسے لوگوں کے مسائل حل کرتے پریزنٹ کریں گے آپ کے ساتھ. ذرا ان مسجدوں کے علماء 10 دن خلافت کے اوپر بیان دے کے تو دیکھیں, اس کی ڈیٹیل میں جا کے تو دیکھیں. صرف باتیں نہیں, بتائیں کہ کتاب الاموال کیا ہے, بتائیں کہ اسلام کا فورن پالیسی کیا ہوتی ہے, بتائیں کہ کافر حربی, کافر فعلن, کافر حکمن, معاہد, مستامن کیا ہوتا ہے, بتائیں کہ اسلام کے مطابق یہ سارے کنٹریز کے ساتھ ہم کیسے تعلق رکھ سکتے ہیں. پھر دیکھیں کہ امت کیسے اٹھتی ہے. مسلم اسٹریٹس آر آؤٹ آف دا ہینڈ آف دا امریکنز. مسلمانوں کے جذبات ایک ہیں, برما, فلسطین, افغانستان, شام, ہر ایک کے لیے امت محسوس کر. عمر روتی رہی ہے ان کے. یہاں الجیریا فلسطین کا میچ ہو, الجیریا کے لوگ فلسطین کے لیے نعرے لگا رہے تھے. جب سوشلزم نہیں آیا تھا, 1917 میں سوشلزم آیا تھا سوویت یونین کے, اس سے ایک دن پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگ سوشلسٹ تھے. مجھے بتائیں سوشلزم کے آنے سے ایک دن پہلے کتنے پرسنٹ لوگ سوشلزم پر عمل کر رہے تھے. جسٹ ایک دن پہلے وہی سرمایہ دار تھا, وہی مزارے تھے, وہی کیپٹلسٹ تھا, وہی مزدور تھے, ایک دن پہلے سوشلزم سے. تو پھر تبدیلی کیسے آئی؟ لوگ تو نہیں چل رہے تھے نا, تبدیلی کیسے آ گئی؟ جب کیپٹلزم آیا تھا 1740 1790 میں, اس سے ایک دن پہلے کتنے لوگ کو لبرلزم, لبرٹیز, فریڈمز, ڈیموکریسی, سیکولرزم, یہ آئیڈیاز کس کے پاس تھے؟ رائٹس کتنے لوگ کے پاس تھے؟ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے. انقلاب سے ایک دن پہلے تک کتنے لوگ کے پاس تھے یہ آئیڈیاز؟ ہاں, لوگ کے پاس موٹے موٹے افکار تھے. یہ باتیں تھی کہ اسلام مسائل کا حل, یہ باتیں تھی کہ ہم چرچ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, سب کے برابر ہوں گے, سب کو حقوق ملیں گے, یہ باتیں تھی. سوویت یونین میں جب سوشلزم آیا تھا اس سے ایک دن پہلے کیا تھا؟ ایک دن پہلے یار سب کو 2 روٹی ملے گی. کائے کیوں مزدور کی محنت کا پل سرمایہ دار, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو. یہ نعرے تھے, یہ باتیں تھی. بس دے ڈونٹ نو کہ ایگریرین سوشلزم کیا ہے, اور یہ سوشلزم کیا ہے, اور وہ سوشلزم کیا ہے, اور اس میں ملکیت کا حق کس کے پاس ہوگا, اور یہ سوسائٹی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم سے کیسے موو کرتی ہے. دے ڈونٹ نو. نہ ہی یہ ریکوائرمنٹس ہے. یہ انٹلیکچوئل کو پتا ہونا چاہیے, یہ پارٹی ورکر کو پتا ہونا چاہیے, جو انقلاب لا رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے, باقی لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے. جب مدینہ میں اسلام آیا تھا 1/3 سے کم مسلمان تھے. اچھے مسلمان کی میں بات ہی نہیں کر رہا, 1/3 سے کم مسلمان تھے. ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے, ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. جو مکہ سے آئے تھے 150, وہ پھر بھی چکی میں گزر کے, رگڑے کا کے, کفار کے مظالم برداشت کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزار کر آئیڈیاز اور اپنے کار کو پکے کر چکے ہوئے تھے. لیکن مدینہ میں تو یہ حالت نہیں تھی. they were looking for سیاسی استحکام, کیونکہ 1 سال پہلے جنگ میں ان کے سارے بڑے مارے گئے تھے, 40 سال کی جنگیں کر رہے تھے. ان کو پولیٹیکل ویکیوم تھا. جب نبی کی آمد کا سنا تو انہوں نے کہا کہ یہود سے پہلے ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ اپنا لیں. یہ پیغام دل کو لگا, اینڈ تربیت بعد میں ہوئی. تو نظام کے آنے سے پہلے لوگ کی تربیت ہوئی ہوتی ہے, لوگ صحیح دین پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام سے پہلے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو نظام کا کوئی اندازہ نہیں, ان کو نظام کے انفلوئنس کا اندازہ نہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے, وہ ذہنی بلوغت کی کمی ہوتی. نئے نظام کے لیے جو چیز چاہیے, اب یہ میرا کی پوائنٹ ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نئے نظام کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے کہ لوگ یہ نظام کی خواہش رکھتے, وہ موجودہ نظام سے بیزار ہوں اور نئے نظام کی خواہش رکھتے. یہ ہے ریکوائرمنٹ نئے نظام کی. اب اگر نیا نظام آئے گا, لوگ یہ چاہتے تھے, عمل نہیں کر رہے تھے, اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے, چاہتے تھے. ٹھیک ہے, لوگ چاہتے تھے, اس لیے وہ اس نظام کے خلاف نہیں اٹھ سکتے. آج 80% لوگوں نے انٹرسٹ بینکس میں اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا. جو کھولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. 99.9% نے کریڈٹ کارڈ نہیں بنایا ہوا. انشورنس کوئی بھی نہیں کرتا. ٹیکس بس چلے تو 1 روپے نہ دے, زکات جتنی بنتی اس سے اوپر دے دیتے ہیں. قطار میں 5 منٹ ویٹ نہیں کرتے, جنازے میں 2 منٹ میں قطاریں بنا لیتے ہیں. ہزاروں میں کیوں نہ ہو, لاکھوں میں کیوں نہ ہو.
ट्रैफिक इशारे पे 25 सेकंड नहीं रुकते, 30 साल ज़िना से बचने के लिए इंतजार कर लेते हैं। जमहूरियत मलियामेट हो जाए, आइन पामाल हो जाए, उन पे एक जू तक नहीं दिखती। कुरान या रसूल की बेहुरमती पर दीवाना वार निकल आते हैं। इतने बुरे माशआलात है कि बच्चों को बेचना पड़ रहा है, सड़क पे नहीं आए, लेकिन इस्लाम से मुतल्लिक़ कानून कोई छेड़े, गोलियां भी कालेंगे। ये इस्लाम से अकीदत नहीं तो क्या है? मैं मानता हूं उस्ताद की डेप्थ का उनको कोई अंदाजा नहीं है, जज्बाती अंदाज है इसका, उनका जज्बाती अंदाज है। इस्लाम की फहम में गहराई नहीं है उनके पास, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है इस्लाम के कयाम के लिए। ये रिक्वायरमेंट आपकी और मुझे मेरे होनी चाहिए कि हमें इस्लाम का फहम पता हो, क्योंकि रियासत फिर आपने चलानी है, अवाम ने नहीं चलानी। अवाम ने उस पर अमल करना है जो आप उनको गाइड करेंगे। वो इस निजाम पे दो आने एतबार नहीं करते, न इन अदालतों पर एतबार करते, न सियासतदानों पर एतबार करते। पार्लियामेंट पे बम गिर जाए ना, उनसे कहो तुम्हें अफसोस होगा, वो कहेंगे यार जश्न होगा। उम्मत 90 की दहाई में क्रॉस कर चुकी, वो लेवल जो इस्लाम कबूल करने के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि लोग यहाँ पे तौहीद की किस्मों को नहीं समझते, वो बिदअत करते हैं, उनका भी ईमान नहीं बना, उनके अमल ठीक नहीं है। नहीं, ये गलत कंसेप्ट। हमारे पास मदीना में 3 साल इस्लाम नाफिज होने के बाद भी 300 लोग मुनाफिक थे। 10,000 में से 300 मुनाफिक वापस चले गए थे। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लोग सूद चाहते हैं? लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे चकले को ले जाएं? क्या उनको इस अदालतों से बड़ा प्यार है? क्या वो ये टैक्स देना चाहते हैं? उनको बिजली गैस के बिलों से मोहब्बत है? या उन्हें वॉर ऑन टेरर से बड़ा प्यार है? या उनको गुर्दे फरोख्त करने में बड़ा इंटरेस्ट है? या वो ये चाहते हैं, आज हर पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न के बच्चे खराब हो रहे हैं, वो अपनी बहन बेटियों और औलाद के लिए फाशी के दिलदादा हैं क्या? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ये लोग जब हमारे लोग सऊदी अरब जाते हैं जॉब के लिए, वहां से या हज के लिए, उम्रे के लिए, मुझे बताएं आज तक आपने किसी एक खातून से ये गिला सुना है कि यार वहां हमें जबरदस्ती पर्दा कराया जाता है, वहां बुरके के बगैर नहीं निकल सकते? मैं जानता हूं कि हुक्मरान वहां पे भी जालिम है और वो सिर्फ आवाम के सामने एक इस्लामिक टच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सिर्फ आर्गुमेंट समझो। आज तक किसी खातून ने यहाँ पे गिला किया है कि सऊदी अरब में हमें पर्दा करना पड़ता था, हमें बुर्का पहनना पड़ता था? किसी ने गिला किया? किसी ने भी नहीं किया। क्या मुसलमान यहाँ फलस्तीन, कश्मीर, शाम, बर्मा के मजालिम को एंजॉय करते हैं? उन्हें ये गुलामाना खारजा पॉलिसी से सुकून मिलता है? उनको तो रसालत जो है बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं? या उनकी यहाँ पे रोजगार और तनख्वाह की फरावानी है? या उन्हें पर्दे नमाज से नफरत है? या वो हुकूमतों को और निजाम को आई लव यू की कार्ड बेच रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? कांट वी सी व्हाट्स द सिचुएशन इन पाकिस्तान? एक और छोटी सी मिसाल के साथ, और ये आखिरी बस बात है। यहाँ एक जज साहब थे, शौकत अजीज सदीकी साहब। उनसे कुछ टाइम पहले मुशर्रफ जब दौर चल रहा था, तो पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे पहले भी बड़े खुफिया खुफिया छोटे सर्कल में मनाया जाता था। एक खास छोटा सा तबका था, आवाम से नवाकिफ थे। फिर मुशर्रफ ने इसको पॉपुलराइज करवाया। मल्टीनेशनल कंपनी, ये जो नेस्ले है या कैडबरी है या नेस्कैफे है, या चंद एक 4-5 कंपनीज ने इसको एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए और टीवी के जरिए पॉपुलराइज कराने की कोशिश की, तो आपको ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में नजर आना शुरू हो गया। फिर एक जज ने, शुक्र सदीकी ने, पाबंदी लगा दी कि कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी। आज से कोई 5 साल पुरानी बात है, 6 साल पुरानी बात है। और 1 साल, 2 साल, 3 साल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। फिर वही कोने कुदरों में चला गया, क्योंकि नेट पे तो आज हर चीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कोने कुदरों में चला गया। और ये मेन बाजारों में आपको वो गुब्बारे और वो चीजें नजर आ रही थी, और हर जगह जो इसका पॉपुलरिटी नजर आती, खत्म हो गई। ये अभी इस वक्त में बात कर रहा हूं जब करप्ट कल्चर, लिबरल कल्चर को प्रवर्वान चढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक ऑर्डर से कि इसको पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया पे टेलीकास्ट ना किया जाए, श्रिंक हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर हर जगह मौजूद है, लेकिन श्रिंक हो गया, खत्म हो गया। छोटे से तबके में बाकी बच गया। कैसे? ये शो करता है, ये शो करता है कि ये लोग इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार। हाँ, वो अभी इतने नहीं हैं कि वो खुद सड़क पे आके डिमांड करें, इस हद तक नहीं है। लेकिन इस्लाम कबूल करने की रिक्वायरमेंट जो है कि अगर निजाम आता है तो वो इसे कबूल कर लेंगे, ये अभी भी मौजूद है। निजाम आता कैसे है वो एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए तमाम आवाम की सड़क पे निकलना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट डिस्कशन है। मेरी डिस्कशन का जो आज मौजू था, और अभी आगे सवाल जवाब में भी रहूंगा इस बात पे, वो ये है कि क्या लोग
اسلام کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جواب یہ ہے کہ لوگوں کے ذاتی اعمال کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھیں، وہ ایک اسلامی نظام کے بغیر مجموعی طور پہ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہاں ابھی بھی بہت اعلیٰ لیول موجود ہے جس کے بلبوتے پہ اسلام کا نظام قائم کیا جا سکتا، بشرط یہ کہ وہ ایک ریجڈ چند سزاؤں کے اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، وہ نہ ہو، بلکہ جس طرح ہسٹوریکلی ہمارے پاس ایک ورلڈ سپر پاور خلافت تھی، جو تہذیب کا مرکز تھی، جو علم کا مرکز تھی، جو فنون کا مرکز تھی، جہاں پہ زبردست خوشحالی موجود تھی۔ کون نہیں چاہے گا ایسا انسان؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ تو میں اپنا یہ فورم ابھی اوپن کرتا ہوں سوال و جواب کے لیے۔ اب جس کا سوال ہے پلیز وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ اگر کوئی موڈریٹر اس سیشن میں ہے تو کائنڈلی وہ بھی ذرا پلیز اس کو اگر موڈریٹ کر سکتا ہے کسی کو، تاکہ وہ ہم اس کے مطابق نمبر کے ساتھ نہ سوالات لے سکیں ترتیب وار، بجائے کہ ایک وہ بن جائے، اس سے ایک ڈس آرگنائز قسم کا ایک سیشن بن جائے۔ تو اگر ہم ایسا کر سکے، کوئی موڈریٹر ہے تو کائنڈلی پلیز وہ کوشچنس کو ترتیب سے لینا شروع کر دیں۔ اچھا، مختلف کمنٹ سے میں ضرور سے شروع کرتا ہوں، سٹارٹ میں سے لے رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مدارس بڑھ گئے ہیں لیکن اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن بھی جا رہی ہے۔ اوکے، یہ بات درست ہے۔ آپ دیکھیں، جب تک ایک اسلام کی ذمہ دار ریاست نہ ہو تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جب تک ایک سینٹرل اتھارٹی نہ ہو جو چیزوں کو ایک سینٹر پہ رکھیں اور لوگوں کو ایٹ لیسٹ بہت غلط انٹرپریٹیشن سے بچا سکے، تو ہمیشہ دیکھیں کوئی کنٹرولر نہیں ہے، کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار آپ جو ہے غامدی صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جہاد ختم ہو چکا ہے اور یہ صرف نبی کے دور کے لیے تھا، غامدی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں ہے، اور اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ریگولیٹر نہیں ہے بلکہ وہ سرکار جو ہے خود ہی ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہو تو یہ مسئلہ تو رہے گا۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ جب تک ریاست نہیں ہے ہم نے ٹیڑھی لکیر کے سامنے سیدھی لکیر کھینچنی ہے دلائل کے ساتھ۔ کچھ لوگ گمراہ رہیں گے لیکن آپ کو ہر بندے کو ٹھیک کرنا ریاست سے پہلے ضروری نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ آپ کو انگیج کرنا ہے مدارس کے ساتھ، یہ کم از کم وہ مخالفت میں نہ جائیں، وہ اس چیز کے حق میں جائیں، ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جب تک ریاست قائم نہیں ہوتی ہمیں براڈر ایک کنسنسس کی طرف بلڈ کرنے کی طرف آگے جانا ہے، تاکہ ہمارے اس چیز کے پروجیکٹ کے خلاف لوگ نہ کھڑے ہوں۔ تو پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، بالکل درست ہے، طاغوت کا انکار کرو۔ اب اس کی تھوڑی ڈیٹیل کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ رہے تھے، مکہ کے اندر جو نظام کا سٹرکچر تھا جیسے کہ دارالندوہ، پارلیمنٹ، اس کا وہ شامل نہیں ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں کا ننگا طواف تھا، بت موجود تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت ضرور کرتے تھے۔ وہ وہاں بازار میں کاروبار بھی کرتے تھے، چیزیں خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق بھی رکھتے تھے، اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کے اسٹرانگ ٹائز بھی موجود تھے، اور وہ دعوت بھی کرتے تھے۔ تو ہم وہاں سے اپنے لیے گائیڈنس لیں گے کہ آپ ایک ایسے نظام میں جس میں طاغوت کا غلبہ ہو، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے۔ جب وہ ظلم کرتے تھے تو ابوبکر صدیق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے لوگو، یعنی وہ ان کے جو کانشیس ہے ان کو کال کرتے تھے کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو اس لیے مار رہے ہو کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ تو آپ حق بات بیان کرتے ہیں اور آپ ان کے کانشیس کو بھی کال کرتے ہیں، اور آپ وہاں کاروبار کر سکتے ہیں، آپ وہاں، لیکن سوائے جب تک حرام کے اندر آپ ملوث نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ لیول کہ آپ معاشرے کے اندر کیا کر سکتے ہیں اور کس چیز کے ساتھ بالکل نہیں جوڑ سکتے، بلکہ اس کا صرف رد کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی گائیڈنس ہمیں مکی دور سے لینی پڑے گی کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگلا سوال ہے حسنین صاحب کا کہ ہم اپنے شہروں میں کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ڈسکشن ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، اور وہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ وے فارورڈ 2-3 کریٹیکل سٹیپس ہیں جس کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ پہلا سٹیپ جو میں نے ذکر کیا تھا، پہلا سٹیپ دیکھیں، ایک جماعت نے یہ کرنا ہوتا ہے، یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، یہ ایک براڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے جو ہو بھی رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آرگنائز ورک کیا جائے، ایک انڈیویجول ورک کافی نہیں ہوتا۔ انڈیویجول ورک یہ نہیں کہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس سے آپ مین پروجیکٹ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی اگر موجود ہے تو اس کا لیول ریس کرنا پڑے گا۔ ابھی لوگ سڑک پر آ کر ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، سڑک پہ آ کر ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس
اتنا شعور تو موجود ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن ایگزیکٹلی کیا کیا غلط ہے، کس طرح غلط ہے، اسلام سے کہاں پہ کنٹرڈکٹ کرتا ہے، اس کا شعور کم ہے، یا درست میکینزم کیا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کریکٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ جب تک تبدیلی آ نہیں جاتی تب تک اس لیول کو ریز کرتے رہیں، تاکہ ہمارا کام آسان اور فیسیلیٹیٹ ہو، اور ہم یہ نہ کہیں لیول تو اچیوڈ ہے بس آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیول تو اچیوڈ ہے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ لیول انکریز کرنا ہوتا ہے جب تک تبدیلی نہیں آتی۔ اور نمبر 3 جس کے ذریعے اصل میں آتی ہے وہ یہ کہ چند طاقتور لوگ کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس تبدیلی کو عملاً لے کر آئیں، کیونکہ نظام کی طاقت چندوں کے ہاتھوں میں، تو ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں۔ نیچرلی اس میں بھی ہمیں ہیلپ ملتی ہے جب عوام پاپولر ڈیمانڈ کر رہی ہوں، جب عوام کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہو تو اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے، لیکن خالی عوام کی ڈیمانڈ سے تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ خان صاحب کے پاس کتنی بڑی ڈیمانڈ موجود تھی، کتنے لوگ موجود تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نہیں سنی، اور پاورفل لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ ایک فیکشن مل گیا لیکن وہ فیکشن ڈومینیٹ نہیں کر سکا۔ اس لیے 3 سٹیپس ہیں: ایک جماعت، نمبر 2 وہ عوام میں براڈر لیول پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرے، اور نمبر 3 کچھ طاقتور لوگوں کو کنوینس کیا جائے کہ اس نظام کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تو اس سسٹم میں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے شہروں میں اس طرح کی گیدرنگ، اس طرح کی وہ دعوت، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی، چھوٹی چھوٹی گیدرنگز، اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کریں اس سلسلے میں۔ یہ آپ کا اصل میں رول ہونا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سٹی والا ہو گیا، اچھا کچھ کو بکس چاہیے۔ اچھا، جہاں تک دینی جماعت، ایک سوال ہے کہ دینی جماعتیں لیڈرشپ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفارچونیٹلی دینی جماعتوں یا دینی جو وہ ہے مدرسہ کا سسٹم ہے، یہ 1862-63 کے اراؤنڈ سارا بنا ہے، مختلف مدارس کے بعد بنے ہیں، اور یہ کولونیل دور کی پیداوار ہے۔ یعنی جب ہم پہ کفار کا غلبہ ہو چکا تھا اور ہم ان سے شکست کھا چکے تھے، تو ہمارے علماء کے لیول پہ بھی ذہنی شکست ہو چکی تھی، اور انگریز نسل میں پورا ایک پلان کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ ان کو ذہنی شکست دی جا سکے۔ درمیان میں مختلف ٹائم پہ علماء اٹھتے رہے ہیں، انڈیویجول علماء، لیکن علماء کا جو پورا بلاک تھا ایز اے ہول وہ شکست کا چکا تھا۔ میں اس کا ایویڈنس دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات بڑے نیگیٹو دیکھی جائے گی۔ 1857 میں علماء نے اصل میں اسٹرگل کی تھی، انہوں نے آرگنائز کیا تھا، انہوں نے ملٹری یونٹس کو موبلائز کیا تھا، انہوں نے مسلمان ملٹری یونٹس کو فتاوی دیے تھے کہ آپ یہ سور کی چربی والا اور یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ آپ اٹھیں اور بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ ریسٹور کریں، یہ آہستہ آہستہ انگریز ہم پہ غالب ہو گئے ہیں اور ہمیں ایک میجر ایفرٹ کرنی ہے۔ تو علماء نے لیڈ لیا تھا، اس کی لیڈ۔ لیکن جب انگریز کامیاب ہو گئے تو انہوں نے بدلہ بھی علماء سے لیا، اور انہوں نے کوئی 6 لاکھ لوگوں کو لٹکایا تھا، جس میں اکثریت علماء کی تھی، اور ہر جی ٹی روڈ کے اوپر ہر درخت کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی تھی، اور ان کا مقصد اس کو وہ انگریز کہتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ پالیسی۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف اس کو نہ مارو جو کہ ذمہ دار ہے، بلکہ اس کے پورے خاندان کو مار دو، اس کے پورے گاؤں کو مار دو، اور اس سے لوگ کی ہمت توڑنی ہوتی ہے، اور اگر ہمت ٹوٹ گئی تو بس پھر آپ پرماننٹ کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے ہمت توڑنے کی کوشش کی۔ انفارچونیٹلی جب ہم نے دیوبند اور سر سید احمد خان کے 2 کالج بن گئے تو عملاً انگریز کامیاب ہو گیا، جب انہوں نے اس اسلام کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک کو ہم نے دینی علوم کہنا شروع کر دیا اور دوسرے کو دنیائی علوم کہنا شروع کر دیا۔ تو سر سید ٹھیکیدار بن گیا سائنس کا، انگلش کا، لٹریچر کا، سوشیولوجی کا، سوشل سائنسز کا، کیمسٹری، فزکس اور بایو اور میتھس کا، اور قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں وہ فقہ، تفسیر، علم حدیث یہ پڑھانے شروع کر دی انہوں نے، کیونکہ ان کو لگا کہ اب معاملہ خراب ہے اور ہم بس ایک نسل بچا لیں، یہی بہت ہے۔ تو جب یہ سپلٹ آ گیا نا تو اب علماء لیڈرشپ نہیں لے سکتے۔ آپ طلاق کا فتویٰ ہوگا تو آپ عالم کے پاس جائیں گے، لیکن بجٹ میں مسئلہ ہے اور ڈیفنس کے بجٹ کا ایشو ہے یا ٹیکس کا ایشو ہے تو آپ مولانا صاحب کے پاس کیا پوچھنے چاہیں گے؟ اس کو تو یہ نہیں پتا، تو کیسے لیڈرشپ اس کے پاس آئی؟ وہ تو آپ سے ہی کچھ 2 باتیں پوچھ کے وہاں پہ اخلاقی تقریر کر سکتے ہیں، اس کو تو نہیں معلوم کہ کتاب الاموال قاضی عبید نے کیا کہا اس کے بارے میں، وہ تو نہیں بتا سکتا آپ کو۔ وہ کیسے بتائے گا کہ طاغوت ہے یونائٹڈ نیشن؟ وہ کیسے بتائے گا کہ ہر فعل کے ساتھ کون سے کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کون سے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے؟ اس کو تو نہیں معلوم، تو وہ کیسے لیڈرشپ لے گا؟ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ دین سپلٹ ہو گیا۔ جب سپلٹ ہو گیا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک ٹھیکیدار بن گئے دنیا کے علوم کے اور ایک دین کے علوم کے۔ اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں، اسلام میں دنیا کے علوم کے اوپر دین سے گائیڈنس آتی ہے، یعنی آپ دنیا کو سمجھتے ہیں اور دین سے اس کے بارے میں انسٹرکشنز لیتے ہیں۔
تو میں میڈیکل کو سمجھوں گا جو کہ ایک سائنس ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے احکامات قرآن سنت سے اخذ کر کے اس کے اوپر اپلائی کروں گا. اگر مجھے یہ نہیں آتا تو میں اس کا فائدہ نہیں، اگر مجھے یہ نہیں آتا تو مجھے اس کا فائدہ نہیں. تو اسلام میں تو دونوں چیزوں کو کمبائن کرنا ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی ہم رہ گئے ہیں تو علماء کیسے لیڈرشپ لیں؟ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. نیکسٹ سوال کی طرف میں آتا ہوں. سر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان سے شروع کرتے ہیں. میں ان میوٹ کرتا جاتا ہوں اور آپ اوکے. ملک عمیر آپ سٹارٹ کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک. سر میں اصل میں کوشش کر رہا ہوں. میں خود بھی ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں وہاں بیٹھ کے بھی اس کی دعوت دیتا رہتا ہوں، مطلب خلافت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے نظام کے تحت رہ رہے ہیں جو طاغوت ہے. اور سر میں نے اپنے گھر سے کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیوی سے شروع کیا اور دوستوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں. لیکن سر اصل جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلانے فرقے سے، ہم کیسے کسی ایک کی بات مان سکتے ہیں. اور سر فرقوں کا بہت بڑا نا مطلب سب سے اہم جو اس میں پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرقے واریت سے کیسے نکلیں. ہم لوگ سر جب تک ایک نہیں ہوں گے جو میرے ذہن کے مطابق، تو ہم ایک مشن مشن تو ہم سب کا ایک ہی ہے، لیکن سر ہم ایک ساتھ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہم سب کے راستے الگ الگ ہیں. ہر فرقے والا اپنے فرقے میں مگن، وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. اور باہر کیسے نہ ہے، وہ اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ تم خود گمراہ ہو رہے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو. تو سر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کریں. جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، ٹاپک تھوڑا لمبا ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو اگر یہ گروپ میں آپ ایڈ ہیں تو میں آپ کو گروپ میں ایک آرٹیکل شیئر کروں گا جس میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے لیے ہارڈل کیسے نہیں بن سکتا. اس کو ڈسکشن ہے تو وہ ڈیٹیل پوائنٹ میں یہاں نہیں رکھ سکتا، لیکن میں کچھ کی آئیڈیا رکھتا ہوں. دیکھیں، خلافت قائم کرنا ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے. ہم یہاں پہ تمام امت کو ایک فرقے پہ یا ایک فقہ پہ یا ایک مسلک پہ لانے کے لیے نہیں بیٹھے گے. اور اگر ہم ایک مسلک کے اینگل سے یہ ڈسکشن کریں گے تو پھر یہ بہت آپ امت کو یونیفائی نہیں کر رہے. امت کے اندر جینوین اختلاف ہے اور جینوین اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے چند ایک ایسے اختلافات جو کہ اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہیں. تو ہمیں یہاں پہ لوگوں کو ایک مسلک یا فقہ کی دعوت نہیں دینی، تاکہ ورنہ آپ کی جماعت، آپ کا جو اسٹرگل، آپ کا جو پروجیکٹ ہے بہت ریسٹرکٹ ہو جائے گا اور آپ امت کو یونیفائی نہیں کر سکیں گے. اس لیے جب بھی ایک جماعت بنے، گروہ بنے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پولیٹیکل پروجیکٹ پہ تو یونیفائی ہو جائے کہ خلافت یہ ہے، خلافت کا آئین یہ ہے، خلافت کا دستور یہ ہے، خلافت یہ ہے اور اس کے لیے ہم ایسے کام کریں گے، اس کے لیے میتھڈ یہ ہوگا، ڈیموکریسی کو نہیں آن کریں گے، یہ نہیں کریں گے. لیکن وہ لوگوں کو نماز پہ ایک طریقے پہ لانے کی کوشش مت کریں. اپنا اوپینین ضرور رکھیں لیکن لوگ کو اس پہ کنونس نہ کریں کہ وہ سب لوگ ایک طریقے سے نماز پڑھیں. ایک طریقے سے زکوٰۃ کے اندر جہاں فروعی اختلاف ہے اس پہ لوگوں کو ایک چیز پہ لائیں. تو اس جماعت کے اندر اہل حدیث، بریلوی، سنی، سب آنے چاہیے. ایز لانگ ایز قادیانی نہیں آ سکتا، وہ آف کورس ایک دائرہ کار اسلام سے باہر کی بات ہے. تو ہمیں اس پروجیکٹ کو پولیٹیکل پروجیکٹ کے طور پہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں، اس اسٹیٹ کے اندر لوگ ڈفرینٹ فقہ اور مسالک پہ عمل کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے، جو اسلام کا اپنا میکینزم ہے اختلاف رائے کا. دیکھیں، امریکہ کے اندر تقریباً ہر پالیسی کے اوپر اختلاف ہے لیکن ملک نہیں ٹوٹا اس سے. کیوں؟ وہ اوباما کیئر ہو، عراق وار ہو، ٹیکسیشنز ہوں، یہ جو انوائرمنٹل پالیسیز ہیں، پیرس ڈیل ہے، اسی چیز کے اوپر کنسنسس نہیں ہے لیکن ملک نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ اختلاف ہونا نیچرل بات ہے، اختلاف کے سالو ہونے کا میکینزم کا نہ ہونا از دا پرابلم. ٹھیک ہے؟ میں اپنے وائف ساتھ ہر چیز پہ ایگری نہیں کر سکتا. میرا ان کے بچوں کی تربیت کے بارے میں خیال ہے کہ سختی کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں یہاں پہ آج کل اسپیس دینی چاہیے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن میکینزم کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس ان کے پاس اختلاف ختم کرنے کا میکینزم یہ ہے کہ جو میجورٹی کہے گی فی الحال وہ عمل کریں گے، دوسرے کو حق ہے کہ اپنی رائمہ بنائے، اگر اس کی میجورٹی آ گئی تو اس کی بات پہ عمل کریں گے اور یہ پہلا رائمہ بناتا رہے، لوگ اب ساتھ ملاتا رہے. لیکن جب یہ میجورٹی اس کے پاس ہے تو پالیسی اس کی لاگو ہوگی. بے شک میں اختلاف رکھوں لیکن عمل اس پہ ہوگا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا حق نہیں اور میں نہیں مانوں. میں آئیڈیلی کنونس نہیں ہوں لیکن میں اس کے خلاف بات کروں گا لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں گا. انہوں نے یہ میکینزم اڈاپٹ کیا ہے، ہمارا یہ میکینزم نہیں ہے. ہمارا میکینزم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے. تو اولو الامر منکم جو ہم میں سے مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کی اوپینین پہ ہم اس سے ڈس ایگری کے باوجود اسٹیٹ پالیسی میں اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے جب تک کہ مجھے لگے گا کہ وہ کفر نہیں بکرا اور وہ اختلاف رائے والے موضوع پہ کڑا ہے تو میں اس کی اوپینین کو ایکسیپٹ کروں گا. اسی وجہ سے فقہاء نے 2 اصول بنائے ہیں. یہ تمام وہ فقہاء ہیں جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن اصول یہ ہے الامر الامام
یرفع الخلاف، امام کا حکم اختلاف کو ختم کرے گا. الامر الامام نافذا ظاہرا و باطنا، امام کا حکم ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا. تو اس کی سب سے کلاس ایگزامپل یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ یار آپ کہتے ہیں پردہ اتنا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں چہرہ چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے، میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ دلائل ہے، میرے پاس کچھ دلائل ہے، میں سمجھتا ہوں میرے دلائل مضبوط ہیں، آپ کے ویک ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے دلائل کمزور ہیں، میرے ویک ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی کفر پہ کھڑے ہو، نہ وہ یہ کہہ رہا کہ میں کفر پہ کھڑا ہوں، لیکن دلائل کا ہمارے خیال ہے اس کے اسٹرانگ ہیں اور میرے اسٹرانگ ہے اور اس کا خیال ہے اس کا اسٹرانگ ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی کہ 3 ہوں گی، اس پہ اختلاف ہے کہ زمینوں کہ ہم تمام صحابہ کو ایکول وظیفہ ملے گا یا جو اولون سابقون ہیں اس کو زیادہ ملے گا، اس پہ اختلاف تھا. ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اس نے کہا میں اپنی اوپینین اڈاپٹ کرتا ہوں، یہ لا آف دا لینڈ ہوگا. حضرت عمر اس کے قاضی بھی تھے، اس کے وزیر اعظم بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے نافذ کی، اور جب خود خلیفہ بنے تو اپنی رائے نافذ کر، اور حضرت علی اس کے وزیر اعظم تھے. یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اگر کوئی آج ایک عالم کہے گا میں نہیں مانتا، میں کہوں گا تم حضرت علی سے بڑے قاضی ہو، تم بڑے عالم ہو، حضرت عمر سے بڑے عالم ہو، کہ جب وہ ایک خلیفہ کی اس رائے کو مانتے ہیں کہ میں اس کو درست نہ سمجھنے کے باوجود، چونکہ کفر نہیں سمجھتا، اختلاف رائے کا مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے عثمانی خلافت نے حنفی فقہ پوری اڈاپٹ کر لی، پوری مسلم ورلڈ نے ایکسپٹ کیا کورٹس کے اندر. باقی ذاتی حیثیت میں لوگ اپنے اپنے مسلک پہ چل رہے تھے، لیکن کورٹس میں اور اسٹیٹ پالیسی میں، زکوٰۃ کلیکشن میں، خراج میں ایکسپٹ کرتے تھے. مثال کے طور پہ احناف سمجھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جس زمین پہ خراج ہوگا اسے عشر نہیں لیا جائے گا، لیکن دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں، دونوں لیے جا سکتے ہیں. اب جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنی رائے نافذ کی، کسی نے یہ نہیں کہا ہماری امت میں کوئی کوفہ کے لوگ نہیں اٹھے، بغداد کے لوگ نہیں اٹھے، دمشق کے لوگ نہیں اٹھے، مصر کے لوگ نہیں اٹھے کہ یار ہمارے اوپینین کے خلاف آپ کیسے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، ان کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو امت میں یہ کنسنسس موجود ہے. مسئلہ بھی کیا ہے، ذرا میں کنکلوڈ اس بات پہ کر رہا ہوں، خلیفہ ہے نہیں جی، تو میں کیا کروں؟ اب میں تو اپنی بتاؤں گا لوگوں کو، وہ اپنی بتائے گا، یہ اپنی بتائے گا، تو ہم تو اس پہ براڈ، جب خلافت آ جائے گی اور وہ دیکھے گی کہ وہ سب سے بڑے مجاہد خلیفہ خود ہے، جب وہ سب سے زیادہ خود خرچ کرے گا تو لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ ہم پہ اپنی فقہ امپوز کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ کبھی بھی عبادات میں اڈاپٹ نہیں کرتی، کیونکہ عبادات میں جب ہم نے اڈاپٹ کیا اس سے مسئلہ ہوا تھا، ہم نے خلق قرآن کے مسئلے پہ اڈاپٹ کیا تو اس سے مسئلہ ہوا تھا. تو اس لیے ہم نے خود یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خلافت اڈاپٹ نہیں کرے گی عبادات اور ذاتی مسائل میں، تاکہ لوگوں کے پاس، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار میں جس چیز پہ عقیدے کے خلاف جا رہا ہوں اس کو ایسا فیل ہوتا ہے عبادات کے معاملے میں. تو اس پہ اسٹیٹ کبھی بھی اویئرنیس بڑھائے گی، علم بڑھائے گی، لیکن فورس نہیں کرے گی اس معاملے میں، لیکن لاز میں کرے گی. سر میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہمیں نا فرقے واریت سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک مسلمان، ایک امت بننا پڑے گا، ورنہ سر یہ سب کے راستے الگ الگ ہیں تو پھر ایک طرف ملک میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، یہ ہوگا نہیں. ہمیں چاہیے، ہمیں آپ سب کو ایسے کہنا بھی ہے، لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خلافت سے پہلے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ نے اگین اپنے مائنڈ میں ایک ایسا ٹارگٹ رکھ لیا ہے، آپ نے ذہن میں رکھ لیا جب تک لوگ فرقواریت نہیں چھوڑیں گے خلافت نہیں آ پائے گی. یہ جو کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے نا مائنڈ میں نا، مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سا نپٹانا بھی پڑے گا. لیکن یہ آج مثال کے طور پہ پورے سٹیز کے اندر لوگ میرے ساتھ جوائن نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے نہیں روتے یا وہ کسی اور مسئلے پہ اکٹھے نہیں، وہ اکٹھے ہیں تو انصال پہ بھی اکٹھے ہیں، خلافت پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو براڈلی بتاؤں، امت مجموعی طور پر فرقواریت سے نفرت کرتی ہے. لیکن ہم اسلامسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس لگتا ہے کہ دین کی بات کرنے کے لیے یہ بندہ تھوڑا تبلیغی ہے، یہ بندہ تھوڑا مولوی ہے، اس سے بات کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، اس یونیورسٹی یوتھ سے بات کریں، کوئی بھی آپ کو پکا فرقواریت والا 50 کی کلاس میں آپ کو 3-4 سے زیادہ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ تو اس لیے ہم اصل میں دیندار لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے کسی فرقے میں پسے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پھر نیگیٹو ریئیکشن کرتے ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ عام لوگوں سے ملیں، آپ عام لوگوں کو کنونس کریں. ان چھوٹے طبقے کو چھوڑ دیں، ان کو شاید کنونس کرنا زیادہ مشکل کام ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں ان کو کنونس کرنا زیادہ مشکل کام ہے. بالکل سر. اور سر ایک سب سے بڑا ایشو تو ملک بھائی باقی کو موقع دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. محمد بلال، آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ خلافت کیسے آئے گی؟ کچھ مطلب دینی جماعتیں اس طرح محنت کر رہی ہیں کہ وہ جمہوری نظام سے خلافت کو لانے کی کوشش کر رہی ہیں.
مثلاً ایک بہت بڑی جماعت جو پاکستان میں دینی مذہبی جماعت ہے، ان کے لیڈر کے یہ کہنا ہے کہ ہم جمہوریت میں آئیں گے، ووٹوں سے ملک پہ مطلب آ کے وزیر اعظم بنائیں گے، اس کے بعد ہم خلافت قائم کریں گے. سر کیا یہ میتھڈ ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اور دوسرا سر یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک خلافتی نظام لے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خلافتی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے. مطلب اگر اس طرح ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. مثلاً انہوں نے جمہوریت کو قائم کرنا تھا، وہ ابھی تک جمہوریت کو لے کے چل رہے ہیں. تو کیا وہ بھی خلافت چاہتے ہیں؟ اگر اس لیول کو چینج کرنا ہے یا ان کی سوچ کو چینج کرنا ہے تو وہ کیسے چینج ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. اچھا اگین یہ سوال لمبے چوڑے ہیں، میں کیونکہ پھر باقیوں کا موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح یہ چونکہ ڈیٹیل ٹاپک ہے اور انشاءاللہ یہ ایک پہلا سیشن ہے، اور انشاءاللہ اور سیشن کریں گے جس میں ان ٹاپکس کو نا میتھڈولوجی میں ایک نہیں ہے جمہوریت، بلکہ یہاں پہ تبلیغی طریقہ کار بھی ہے، جہادی طریقہ کار بھی ہے، صرف سوسائٹی میں اویئرنیس کا طریقہ کار بھی ہے، نصرہ کا طریقہ کار بھی ہے. تو ملٹیپل آئیڈیاز یہاں موجود ہے، اور یہاں مختلف لوگ کے ذہنوں میں مختلف سوال ہوں گے، اور چونکہ تو اس لیے یہ جنرلی اس کے لیے کمپلیٹ ایک سیشن چاہیے ہوگا جس میں ہم ذرا اور کل کے ہر اینگل کے پروز اینڈ کونز اور اس کی اسٹرانگ اور ویک پوائنٹ ڈسکس کر سکیں گے. تو میں پہلے سے جواب دینے سے پہلے بتا دوں کہ شاید یہ مطمئن کرنے والا جواب نہ ہو اس چھوٹے سے اس پوائنٹ کے اندر، کیونکہ پھر اوروں کو، کیونکہ ہمارا ٹاپک اصل میں کچھ اور تھا. لیکن کوئکلی دیکھیں، الیکشن ہوتے ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو الٹانے کے لیے نہیں. تو اگر آپ بڑے نیک اور ایماندار ہیں تو آپ اس موجودہ نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا لیں گے، اس سے نظام مضبوط ہو جائے گا، نظام کمزور نہیں ہوگا. اور لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید نظام کوئی آئی ٹی کا سسٹم لانا ہوتا ہے، پٹواری سسٹم بدلنا ہوتا ہے تو نظام امپروو ہو جاتے ہیں. نظام ایک فکری بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. پاکستان کا پورا سٹرکچر سیکولر بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے، لبرل جو ہے وہ سوشل سٹرکچر ہے جس کے اندر اسلام کا چڑکاؤ کیا جاتا ہے، اور یہ ہر ملک میں موجود ہے. صرف پاکستان میں اسلامی چڑکاؤ نہیں ہے، امریکہ میں بھی سیکولرزم ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کرسمس کی چھٹی مل جاتی ہے، ایسٹر کی چھٹی مل جاتی ہے. اس کا مطلب انہوں نے اپنا سیکولر تھوڑا چڑکاؤ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کو نیڈ تو پوری کرنی ہے، مذہبی نیڈ، تو انہوں نے بھی چرچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کھڑی ہے، یہ دعوت و جہاد کے اوپر نہیں کھڑی. جس دن آپ نے نیشن سٹیٹ ایکسپٹ کر لیا ہے تو آپ نے جہاد ختم کر دیا ہوا ہے، آپ نے صرف ڈیفنس چھوڑ دیا ہے، جہاد ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اس نظام کے اندر آ کر اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور آپ پارلیمنٹ میں میجورٹی بھی لے لیں گے تو کیا آپ نیشن سٹیٹ ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یو این سے نکل جائیں گے؟ کیا آپ ڈالر بیک کرنسی سے نکل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے جمہوریت کے ذریعے تبدیلی کا تو ویسے ہی کوئی سوچ کرنا ہی کم فہمی ہے. یہ تو صرف اصل میں بائی دا وے اگر آپ ان سے کبھی اس فورم میں جائیں جہاں وہ بڑی پرائیویٹ لیول پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن، کھل کے ڈسکشن، کینڈیڈ ڈسکشن کرتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں، اس سے تو تبدیلی نہیں آئے گی. وہ تو مانتے ہیں اس بات کو، آپ کے سامنے نہیں کہیں گے، پبلک میں نہیں کہیں گے، جلسوں میں نہیں کہیں گے، ڈیفینڈ بھی کریں گے. لیکن جب آپ پرائیویٹ لیول پہ ان سے بات کریں گے اور آپ کی دوستی ہو ان کے ساتھ اور وہ دوستی میں کھل کے بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار لیکن اور راستہ نہیں ہے نا. ان کے خیال میں دو راستے ہیں، ایک جہادی راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے. جہادی راستے میں ہم نے سر کٹوا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنتا، تو بس پھر دوسرا یہی راستہ ہے، کچھ تو کریں. یعنی دیٹس the thinking is not کہ اس سے کوئی خلافت آئے گی. چلیں کچھ نہ کچھ ہم رکاوٹ ڈال لیں گے غیر اسلامی قوانین میں، ہم کچھ نہ کچھ جب ساتھ ہوں گے اور ہمیں ہماری میجورٹی ان کو چاہیے ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہم اپنی منوا لیں گے. جس کا مطلب یہ وہ کوئی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، وہ چھوٹے موٹے اصلاحات کی بات کر رہے ہیں ایکچولی، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں، which is actually not true. ایون یہ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی موجودگی سے نظام کو اصل میں سہارا ملتا ہے. جو کریکٹ میتھڈ ہے، اگین یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور جب کوئی سیشن ہوگا اس کے اوپر تو ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے. وہ یہ کہ دیکھیں نظام قائم کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، عوام اس کے خلاف نہ ہو. تین چیزیں چاہیے، عوام اس کے خلاف نہ ہو، ایک جماعت ہو جس کے پاس تیاری پوری ہو نظام امپلیمنٹ کرنے کی، اور جس کے پاس طاقت ہے اس سے آپ طاقت چھین سکیں. اب طاقت کیسے چھینیں گے؟ مار کے چھینیں گے یا ان سے کنونس کر کے چھینیں گے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن عوام اگر خلاف ہو ایک نظام کے تو نظام قائم نہیں ہوتا. خلاف ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا عوام اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے. ایک نمبر 2، ایک جماعت ہو جو کہ نظام قائم کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، ان کے پاس تیاری ہو. یہ نہ ہو کہ پھر وہ کمیٹیاں بنائے اور ہم ابھی سوچیں گے اس کے اوپر، یہ نہ ہو. اور نمبر 3، جن لوگوں کے پاس پاور ہے ان سے پاور لینی. اب یہ کیسے لینی ہے، یہ ایک سب سے انٹینس ڈسکشن ہے. یہاں پہ ایک آبویس ذہنوں میں آتا ہے یار یہ سیکولر لبرل لوگ، پلاٹو کے چکروں والے لوگ، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے ان کو جو کہ امریکی جنگیں لڑتے ہیں، امریکی پپٹس ہیں، ایجنٹس ہیں، تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ میں جانتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ سامنے آتا ہے، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں نبی کا منہج دیکھنا ہے تو مکہ میں 44 چھوٹے چھوٹے قبیلوں، بڑے قبیلوں کی بات کریں گے تو 14، اور اگر بالکل ہی کی قبیلوں کی بات کریں گے تو 8 کے سرداروں کے پاس جا کے کہا تھا وَمْنُونِي وَانْصُرْنِي، مجھ پہ ایمان لو مجھے نصرت دو. وہ نان مسلم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصرت مانگی تھی. اور مدینہ کے انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ میں، آپ میں سے جو بھی سیرت کی کتاب پڑھی ہوئی ہے وہ جانتا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت جنگ کہتے ہیں اس کو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ آئے تو آپ کو حاکم بنا دیں. اس سے پہلے صحابہ حبشہ گئے، صرف پروٹیکشن ملی تھی آپ کو. اس کے بعد نبی طائف گئے تھے، نعوذ باللہ پتھر پڑے تھے، اور جب مدینہ گئے تو حاکم بن گئے تھے. تو کچھ تو فرق تھا نا. وہاں کیسے ہو گیا تھا؟ یہ ہے حاکمی اقتدار و اختیار لینے کا مرحلہ، جس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں جو اختیار رکھتے ہوں. مدینہ کے سردار یہ دو نہیں تھے جنہوں نے بیعت دی تھی. مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی اور نعمان تھے، اور ان کے گردنوں کے اوپر تختہ الٹا گیا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور اب کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے منافقت کی راہ اختیار کر لی. لیکن ان کا تاج تیار ہو رہا تھا. بائی دا وے اگر آپ مدینہ کی ہسٹری دیکھیں گے تو عبداللہ بن ابی کا تاج تیار ہو رہا تھا. فرسٹ ٹائم مدینہ کے اندر کنسنسس ہو گیا تھا کہ ہمارا نیا بادشاہ کون بنے گا، اور وہ عبداللہ بن ابی تھا. اور ان دو سرداروں نے جنہوں نے ایگری کر کے عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے نبی کو بیعت دی اور حکومت کا تختہ الٹ گیا ان کے اوپر. تو ہاں اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں، ہر بندہ کنونس نہیں ہوتا، کچھ لوگ کو ہٹانا پڑتا ہے. جب آپ کے پاس برابر لوگ پورے ہو جائیں جو اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں، تو جو نہیں مانیں گے ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا. جی سر یوٹیوب پر آپ کی اویلیبلٹی بہت کم ہے، اپیرنس بہت کم ہے، صرف 10-12 ویڈیوز. اس کی کوئی وجہ؟ اور بھی چینل ہیں جس پہ میری ویڈیوز ہیں. ایک تو میرا اپنا چینل ہے، اس پہ 3-4-5 ویڈیوز ہیں صرف. دوسرا انٹلیکچوئل اسلام کے نام سے ایک اور چینل ہے جس پہ کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں، مختلف سسٹم کی، اکنامک سسٹم کی، میتھڈ کی، ہر چیز کی ویڈیوز موجود ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ہم اس فورم کے لیے بھی ایک چینل ایک بنا رہے ہیں، تاکہ کوشش ہے کہ اس طرح کے ڈائریکٹلی جو لوگ کے ایگزیکٹ کوشچنز والا سسٹم ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے ایریاز اٹھا کر اس پروجیکٹ کے بارے میں کیسے کام کرنا ہے، کیا ایشوز ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی ایک چینل بنا رہے ہیں. اس لیے آج یہ سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ اس کو ہم پھر اپلوڈ کریں، اور اس طرح کے جو مختلف پروگرام ہوں گے وہ پھر انشاءاللہ وہاں پہ اپلوڈ ہوں گے. جی سر، تھینک یو، جزاک اللہ. نشاد بخاری پہ آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ خلافت کی بات کرنے والے کو اینٹی اسٹیٹ کیوں سمجھا جاتا ہے اور اس کو بین کیوں کر دیا جاتا ہے؟ فرض کریں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی ماضی میں بین کیا جاتا ہے ان کو حیات سے، اس کے بعد ساحل صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ کے نظام کی، تو ان کو بھی بین کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ہو گئے یا ساحل صاحب ہو گئے یا اور جو بھی ہو گئے جو کہ خلافت کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ لیڈرشپ میں کیوں نہیں آتے؟ جزاک اللہ خیر. اچھا، اگر بین نہ ہو تو آپ کو حیرت ہونی چاہیے، بین ہونے پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے. اور لیڈرشپ میں نہ ہونے پہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک بات کر رہے ہیں تبھی لیڈرشپ میں نہیں پہنچے. اگر لیڈرشپ میں ہوتے تو آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ کچھ تو مسئلہ ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کی لاجک کلیئر کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ ماڈل، یونائٹڈ نیشن، یہ ڈالر بیک کرنسی، یہ کیپٹلسٹ ماڈل، یہ پورا اسٹرکچر سب غلط ہے. یہ آئین بھی غلط ہے، یہ نظام بھی غلط ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر ہمارا دین ہونا چاہیے. اس لیے ہم نظام کو الٹنا ہے. ہم آپ کے اوپر بین نہ لگنا حیرت کی بات ہونی چاہیے. دیٹس اے پوائنٹ. ٹھیک ہے، اسٹارٹ آپ کو یہاں سے لینا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. آپ کو میں 2-3 لاجک دے سکتا ہوں جس کی بنیاد پر کبھی کبھی نہیں بھی لگتی بین. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان تھیوری تو بین ہی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو بھی ٹولز تھے، خواہ وہ بارگین کرنا ہو، تھوڑا دبانا ہو، بدنام کرنے کی کوشش کرنی ہو، چیلنج کرنا ہو، مزہ کا کرنا ہو، ٹھٹھا اڑانا ہو، اور آخر میں بین کرنا ہو، ہر ٹوٹکا وہ استعمال کریں گے. کبھی وہ پیار سے اور کبھی کیرٹ اینڈ اسٹک. ہر ٹول یوز کرتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح سے اپنے راستے سے تھوڑا تھوڑا ہلا لیں. اگر آپ تھوڑے تھوڑے ہلنے والے ہوں تو بھی وہ آپ کو گنجائش دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ بالکل ہلنے والے نہیں ہو تو پھر ڈنڈا بھی استعمال کریں گے، ماریں گے بھی، پکڑیں گے بھی، غائب بھی کریں گے، آپ کے لیے پلیٹ فارم بند کر دیں گے، آپ کو چینلز نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو سیمینار راستہ روکیں گے تاکہ سلو کر دیں کم از کم آپ کو، تاکہ آپ جیسے جو لوگ ان کے مطابق پدکتے رہتے ہیں تو پدکنے دیں ان کو، لیکن ان کا سکیل لمٹ کر دیں تاکہ ان کی بات آگے نہ جائے اور یہ ایک پاپولر موومنٹ نہ بن سکے. تو ان کی یہی کوشش ہوگی. وہاں انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے دوسرے، یعنی شیطان کی چالیں ایسی ہیں کہ اسے پہاڑ ہل کر رہ جائیں. اچھا، اب وہ کبھی کوئی بین نہیں کرتے. ذرا یہ انٹرسٹنگ لاجک ہے کہ آپ وہ دیکھیں وہ کیوں ایسا نہیں کرتے. اگر ان کو لگتا ہے کہ اس بندے کے پاس نا جذباتی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پریکٹیکل عمل نہیں ہے، یہ کر نہیں پائے گا،
अगर फर्ज करें मैं लोगों से कहता हूं मैं 10 लाख लोग जमा करके फिर पार्लियामेंट पे चढ़ाई करूंगा, और उन्होंने देख लिया कि आपने 10 सालों में 100 लोग भी जमा नहीं किए, वो कहेंगे यार बैन करने के आप करके अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा कि हम कोई दीन के दुश्मन हैं। क्योंकि जब रियासत इस्लाम पसंदों पे हाथ डालेगी तो बदनाम भी होगी कि यार ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो वो तो ये नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि ये दिखाएं कि हम भी इस्लाम वाले लोग हैं, हमारा निजाम ठीक है, और ये पता नहीं क्या इंतहा पसंदी की बातें कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हमें अपने आप को एंटी इस्लाम प्रेजेंट ना करें। तो जो अगर वो देखेंगे कि बंदा जितना भी जेन्युइन है लेकिन इसके पास लाया है अमल जो ऐसा है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, तो वो आपको स्पेस दें। अगर उनको ये नजर आता है कि ये बंदा मुखलिस बंदा है लेकिन ये कंप्रोमाइज भी कर लेता है, एक बात मनवाते तो 3 मान भी लेता है, तो इस तरह के लोग हमारे निजाम में मौजूद होंगे तो हमारा निजाम मजबूत होगा, ताकि हम लोगों को दिखाएं देखें ये मौलवी तो हमारे खिलाफ नहीं है, ये मौलवी भी हमारे साथ है, ये उलमा भी हमारे साथ हैं, ये सब तो हमारे साथ हैं, तो फिर मसला कहां पे? तो देखें मैंने पहला क्या आर्गुमेंट दिया, अगर उनको लगता है कि आप ला ही नहीं सकते जितने भी आप मुखलिस हैं तो वो आपको नहीं रोकेंगे, बैन नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि आप थोड़े बहुत कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, मुखलिस बंदे हैं लेकिन कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, तो भी ठीक है। अगर आपकी सोच कमजोर है, आप जज्बाती इस्लाम की बात करते हैं, तो आपको निजाम के अंदर लाएंगे और आपको ओहदे भी देंगे ताकि उनको क्रेडिबिलिटी मिले कि यार वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो तो दीन के खिलाफ नहीं है, वो तो खुद टीवी पे आपका प्रोग्राम कराएंगे आपका, ठीक है, वो ऐसे करेंगे। या अगर उनको लगता है कि आपके पास निजाम की तैयारी नहीं है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कभी किसी एक आध मौके पे आपको हुकूमत भी दे दें ताकि दिखा सके कि ये है इस्लाम आपका, ये देखे इस्लाम, ये इस्लाम था जिसकी आप बातें कर रहे थे, आपको हुकूमत का चांस भी दे देंगे आपको, ठीक है। तो हमें नजर आते 2002 के अराउंड तकरीबन 4-5 मुल्कों में इस्लामिस्टों को हुकूमत मिल गई और हर जगह फेल हो गए, नेटो सप्लाई की चौकीदारियां करते रहे। तो उल्टा ये नजर आया कि यार उसके बाद से जब तक उनको दचका मिला है उसके बाद वो तब तक उठ नहीं सके ये लोग, सो वो तब नहीं करेंगे बैन। तो अगर उनको लगता है आपके पास तैयारी अच्छी है, आप टोटली मौलवी नजर नहीं आते, आप इंटेलेक्चुअल नजर आते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो और कंप्रोमाइज नहीं करते, वो आपको क्यों जगह दें? आपको कभी भी जगह नहीं दें। तो इसलिए बुनियादी तौर पे ये है। बाकी लीडरशिप में क्यों नहीं आती? लीडरशिप में आज आप मुझे कैपिटल टॉक में और शाजिद खानदा के प्रोग्राम में बुलाना शुरू कर दें, 4 दिन बाद मैं लीडर हूंगा। आप नहीं बुलाएंगे मैं लीडर नहीं हूं, मैं यूट्यूब चैनलों पे नजर बैठा हुआ सिर्फ, जो किसी को नजर नहीं आएगा। तो लीडरशिप, लीडर बनाना, ये सारे पीटीआई के लोग जैसे ही पॉपुलर हुए एकदम सारे लीडर बन गए। जुल्फी बुखारी कौन है और ये सारे कौन चौधरी कौन है, लेकिन लोग उनको जानते हैं, हर दिन उनका बयान अखबार में लगता है, टीवी पे लगता है, पॉपुलर है। नहीं लगेगा तो अनपॉपुलर होंगे, फिर वो जहां जो पॉपुलर होता है उसको उठवा लेते हैं, तो इसलिए वो रास्ते आपके रोकते हैं। तो पॉपुलरिटी, जिस दिन मेरे पास टीवी होगा मैं आपको 10 दिन में पॉपुलर हो जाऊंगा, हर बंदा मुझे जानेगा, लेकिन नहीं जानेंगे जब तक मैं इधर इधर आप 50-100 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ तो मुझे नहीं जानेंगे। बहुत स्लो पेस से, बड़ी स्लो किस्म की आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि देखिए हम एक्सपेक्ट ना करें कि कुफर का जो पॉलिटिकल मीडियम है, वो मीडिया है, वो हमें स्पेस देगा। हमें फिर इन्फ्लुएंशियल को अंदर अप्रोच करना है। वो लोग जो डायरेक्ट लीडर्स हैं पहले से, उनमें सिंसियर ढूंढने हैं, वहां से आपको डायरेक्ट अप्रोच मिलती है। खादिम रिजवी साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई, उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में कहा कि जी हमारे हमारे कोल जी जीन शटा वाले मुंडे आए थे और उनके पास पूरा निजाम तैयार है, वो मईशत का निजाम तैयार है, हमारे पास अल्लाह की फोर्स बड़ी है, अल्लाह ने अपनी तैयारी की हुई है, आप बेफिक्र हो जाए। एक मीटिंग के बाद वही बता रहे थे लोग। लीडर है ना, लीडर को कायल करें, जिनमें जो सिंसियर लोग हैं। ऑफकोर्स लीडरशिप में बहुत करप्शन है, लेकिन सिंसियर लोग हैं, आपको चंद लोग मिलते हैं, वो आपका आइडिया पर, आपका आपका नाम ना आए बेशक, हमें कोई मसला नहीं, मुझे कोई ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडिया कि पब्लिक प्रॉपर्टीज आवाम की होती है, ये आइडियाज कि ये चीज ऐसी होती है, ये आइडियाज कि कुफार से इत्तेहाद करना हराम है, ये आइडिया कि कश्मीर के लिए फौज मुलाज करना फर्ज है, ये आइडिया कि करेंसी गोल्ड बैक होती है, ये आइडियाज और मुफ्ती साहब उठा लें, बोल लें आई एम हैप्पी विद दैट, मेरा नाम ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आइडियाज स्प्रेड करने होते हैं, तो हमें फिर नेचुरली अल्टरनेट मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ता है। सिद्दीक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सदीक अवान बात कर रहा हूँ डीजी खान से। तो मैं आपकी वीडियोस देखता था इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेरा इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक्स के अंदर हो गया। मैं बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, मैंने के साथ साथ मतलब इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ूँ और इस्लाम की इकोनॉमिक्स के साथ उसका कंपैरिजन वगैरह पढ़ूँ। तो मतलब जब बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसी के अंदर ही, मतलब सिस्टम के अंदर ही चल पड़ता है, तो फिर उस तरह से रिसर्च नहीं कर सकता। कौन कौन सी बुक्स हैं
اور دوسری چیز آپ سیمینار وغیرہ اگر اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی یونیورسٹی کے اندر جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک سیمینار قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر اگر رکھیں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اندر تو کیا آپ آ سکیں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ. انفیکٹ مختلف ان یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر کے ساتھ ہمارے ریگولر سیشنز چل بھی رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر نا, تو ہم تو انگیجڈ ہیں اور اپنے فورمز بھی ہمارے آلریڈی موجود ہیں جس پہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے وائی ناٹ, دس از آئیڈیل. یہی طریقہ ہے کہ آپ کنٹیکٹ کے ذریعے انڈیویجول ریلیشن شپ کے ذریعے آگے لوگوں تک پہنچائیں اس دعوت کو, ہمیں ایکسیس دیں, خود لے کے جائیں. یہی طریقہ ہے کیونکہ ہمیں اسٹیٹ میڈیا سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا ان کے ہاتھ سے باہر ہے اور ابھی تک ان کا کنٹرول اسٹرانگ نہیں ہے, اس لیے ایک وہ راستہ ہمارے پاس ہے اور ایک یہ راستہ تھرو کنٹیکٹ کے ذریعے ہم اس طرح کے 100 200 300 لوگوں کے فورمز کو, 50 لوگوں کے فورم کو, 10 لوگوں کے فورم کو ہم ایڈریس کریں. ہمیں اپنی خواری بڑھانی ہے, ہمیں دعوت کے اندر زیادہ ایفرٹ کرنی, کیونکہ میں ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بات کروں گا اور وہ آ کے 6 لاکھ لوگ سن رہے ہوں, 10 لاکھ لوگ سن رہے ہوں, 50 لاکھ لوگ سن رہے ہوں, وہ میری ایفرٹ کم ہے. ایک جگہ بیٹھ کے اتنی بات پہنچ جاتی ہے, اب مجھے 50 جگہوں پہ جانا پڑے گا اور ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. جب تک تبدیلی نہیں آتی ہمارے پاس یہی میکینزم, اسی کے ذریعے ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے مطلب ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ وغیرہ کرنے کا کیا پروسیس ہے, آپ سے مطلب گائیڈنس وغیرہ اگر لینی ہو؟ جی وہ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ گروپ میں انہوں نے دوستوں نے سب نے ایک گروپ کریٹ کیا ہوا ہے اسی کے لیے, تو اس گروپ میں بھی موجود ہوں, آپ اس کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. میری چلیں یہی تھینک یو. یہی شکل لگی ہوئی ہے تصویر کے اوپر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں, مجھے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. فرمان اللہ بھائی. فرمان اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر ہم نے یہی پوچھنا تھا کہ افغانستان کا جو ابھی سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ خلافت کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اینڈ ایک اور سر ساحل ہے اینڈ آپ ہو اینڈ اس طرح فواد سے باقی ایک اور ہیں, وہ سارے مل کر مطلب آپ لوگ کام کرے تو. جزاک اللہ خیر. اوکے دیکھیں میں اصولاً نا ایک جنرلی ہم اوروں پہ نا ایک کمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ اسلامک ایٹیکیٹ کے خلاف ہے کہ آپ اور جماعتوں پہ خصوصاً اسلامی جماعتوں پہ کمنٹ کریں. دیکھیں اگر میں ہر بات سے متفق ہوتا یا وہ میری ہر بات سے متفق ہوتے تو نیچرلی ہم ایک ہی جگہ پہ ہوتے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتے. تو کچھ چھوٹے چھوٹے اختلاف ضرور ہوتے ہوں گے, لیکن ہم نے کبھی اس اختلاف کو کوئی ایشو نہیں بنا سکتے, نہ کوئی ایشو ہے. وہ ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں, لوگ یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, ہم بھی کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں اپنی چیزوں کا ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں آپ ایسا, آپ مجھے اگر اسپیسیفک پوچھیں گے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. لیکن میں اوروں پہ بالکل کمنٹ کرنے کو اوائڈ کروں گا, کسی بھی اوروں پہ. اللہ ان سب کو اجر دے جو اس عظیم کام میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. تو میں اسپیسیفک تو نہیں کروں گا. میں طالبان کے بارے میں بات کروں گا, کیونکہ وہ ایک حکومت ہے. اصولاً جب بھی کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے گی میں کمنٹ کرتا ہوں, کیونکہ پھر وہ مسلمانوں کی امور کے دیکھ بھال کر رہی ہے اور ڈائریکٹلی ہمارے افیئرس کو دیکھتی ہے, تو اس کے اوپر میں کمنٹ کر سکتا ہوں. دیکھیں ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو طالبان میں لفظ اصل میں فیمس ہو گیا, ادروائز یہ افغان مجاہدین ہے جو کہ 40 سال سے جہاد کر رہے ہیں اور 40 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں, اور انہوں نے ایک سپر پاور کو شکست دی, دوسری سپر پاور کو شکست دی, اور ان کے پاس زبردست لیڈرشپ تھی جنہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ان کے ساتھ. جہاں پہ ایشوز آئے ہیں, جہاں پہ کچھ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے اب ہمیں وہ فروٹس نہیں مل رہے ہیں, ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. ارریسپیکٹ آف دیٹ کہ کچھ لوگ مجھے کہیں کہ یار تم جا کے ایک اسکرین پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کن لوگوں کے بارے میں بات کرو, تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ان کے بارے میں کمنٹ کرو. I will still say that what I believe in. اور وہ یہ کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کے ذریعے پاکستان نے اصل میں کوشش کی ہے کہ ان ہزاروں مسلمانوں کے شہیدوں کے خون کو بیچا جائے, اور ایسا کیا گیا ہے. دوحہ معاہدے کے ذریعے اس قیادت, اور انہوں نے ایک ایسی قیادت ان کے اوپر بٹانے کی کوشش کی, قیادت کے اندر ایسے لوگ ڈالنے کی کوشش کی ہے جو کمپرومائز تھے, جو کہ جن کے امریکہ کے ساتھ تعلق تھا اور جو پاکستان کے تھرو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ایک پورا نیشن اسٹیٹ کا ماڈل قبول کر لیں, وہ امریکن ورلڈ آرڈر کو ایکسیپٹ کر لیں, وہ یونائٹڈ نیشن کی سیٹ کے پیچھے منتیں کرتے رہیں, دنیا بھر سے وہ منتیں کرتے رہیں. اگر آپ یاد کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست جب قائم کی, چھوٹی سی ریاست تھی, لیکن آپ نے روم اور فارس کے بادشاہ کو جو خط لکھا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے تسلیم کر لو, وہ خط یہ تھا کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کرو تو سلامتی پاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے. بیسیکلی مطلب یہ ہے اس کا.
That's how the Islamic State act. That's how the Islamic State behave. हम उनसे रिकॉग्निशन नहीं चाहते, हम आपका मुत्तहदा की सीट नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमें ट्रेड करो, चीन तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो, रूस तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू का मॉडल फॉरेन पॉलिसी में एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका नेचुरली मतलब ये है कि आपने अपने हाथों पैरों पे पहली बेड़ियां तो बांध ली हैं, अब आपकी नेचुरली लिमिट आ गई है। आप एक मुखलिस लोग हैं, आप दीन चाहते हैं, इस्लाम चाहते हैं, अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने आवाम की खुशहाली चाहते हैं, दी और इस्लाम के अहकामात के ज़रिए चाहते हैं। आपने पहला सेट ऑफ कंप्रोमाइज़ आपसे दोहा मुआहदे के अंदर करवा लिया गया है। तो ये एक फंडामेंटल वीकनेस आ गई है यहाँ से। जब आपने डॉलर बैक करेंसी को अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के तौर पे कबूल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी दूसरी बेड़ियां बांध ली। जब आप हुदूद नाफिज नहीं कर रहे हैं, जिनका अभी 2-3 हफ्ते पहले ने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पूरे 1.5 साल हुदूद नाफिज नहीं किया और कहा कि वेस्ट नाराज हो जाएगा इससे। तो इस्लाम के अगर आप जुडिशरी सिस्टम को नाफिज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप इस्लाम पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैं जानता हूं उनके दलाइल, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन है, उनके साथ हमारा ताल्लुक है, उनके साथ हम रेगुलरली इंगेज्ड हैं। उनके यहाँ शेख उल हदीस और मुख्तलिफ लीडरान हैं जो मैं पर्सनल में उनके साथ इंगेज रहता हूँ, और मुझे उनके दलाइल भी मालूम है, उनकी मजबूरियां भी मालूम है, और वो जो चीजें प्रेजेंट करते हैं वो मुझे मालूम है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप मुझे बताएं कि नहीं उनका ये मसला है, मुझे मसले मालूम है, लेकिन ये मसले इस्लाम के नफाज के रास्ते में रुकावट के तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप इस्लाम के इन नफाज में कंप्रोमाइज करेंगे तो इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मसला और गंभीर होगा असल में। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने बल्कि इनके पास गए, हम डेलीगेशन भिजवाया, हमने डेलीगेशन उनको ऑफर की कि हमारे पास मुकम्मल तैयारी मौजूद है, हम मुकम्मल इस्लाम नाफिज करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं हमने कुर्बानियां दे के हासिल किया है तो हम नाफिज करेंगे, तो आप नाफिज कर लें। हम आपको हर चीज सपोर्ट करने को तैयार हैं। हमारी तरफ आपसे जो 2001 में भी आपको हमने ऑफर की थी और आज फिर आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप खिलाफत का ऐलान करेंगे। अमारत एक नेशन स्टेट होती है और इसका इस्लाम में तस्वर मौजूद नहीं है। आप इसको इंटरमीडिएट स्टेज ना समझे, इस्लाम में ऐसा कोई स्टेज मौजूद नहीं है। इस्लाम की रियासत की बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्री का मतलब परमानेंट सरहदें हैं। इस्लाम के फ्रंटियर्स होते हैं, फिलहाल हदें होती हैं, लेकिन बाउंड्रीज नहीं होती। आप मुकम्मल इस्लाम के नफाज का ऐलान करें, हमारे पास कैपेसिटी है कि हम आपके कुछ मुल्क भी जोड़ सकें, लेकिन वो मुल्क अभी छोटे हैं, कमजोर हैं, वहां से स्टार्ट हम नहीं ले सकते, लेकिन हम आपसे मुल्क जोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। हम मुख्तलिफ लेवल पे उनके साथ इंगेज रहे हैं और अभी से नहीं, काफी पहले से इंगेज हैं। हम 20 साल उनको डिफेंड करते रहे हैं। हम अपने हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हैं डेनमार्क और इंग्लैंड वगैरह में कि आप जो है तालिबान के जिहाद को सपोर्ट करते हैं, और हमने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जो है इस्लामी फरीजा है, तो हमने उसके ऊपर पाबंदियां बर्दाश्त की हैं। तो लेकिन हम प्राइवेट में उनको एडवाइस करते हैं, लेकिन अब चूंकि वो कमरान है तो हम उनको कुछ पब्लिक एडवाइस भी करते रहे हैं, क्योंकि जब तक वो हाकिम नहीं थे तो हम उनको जाती हैसियत में, जिस तरह हर जमात से आपकी एंगेजमेंट रहती है, हमारी से उनका तो एंगेजमेंट रही है, हम उनको मुसलसल दावत देते रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करें और ऐसे ऐसे ना करें। लेकिन अब हम उनको पब्लिक दावत भी देते हैं। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि चूंकि तालिबान असल में चंद 4-5-6 लीडरों का नाम नहीं है, बल्कि ये हजारों लाखों शुहदा और गाजियों का नाम है, और इसमें हजारों लाखों लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत मुखलिस लोग हैं। तो इंशाल्लाह वो जरूर मजबूर करेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा कि उन्होंने मजबूर कर दिया। काजी मिले हैं शेख उल हदीस अमीर मोमिनीन हैबतुल्लाह साहब से, और उन्होंने कहा कि हम हद क्यों नाफिज नहीं कर रहे, और आखिर में उनको मजबूर किया कि उन्होंने फैसला जारी कर दिया 3 हफ्ते पहले कि हुदूद भी नाफिज होंगी। तो ऐसे ही उनको मजबूर किया जाएगा बाकी उलमा और वहाँ के जो मुजाहिद हैं कि वो बाकी चीजों पे जहाँ पे उन्होंने फिलहाल कंप्रोमाइज किया हुआ है कि वो उस कंप्रोमाइज से हटें और उस कंप्लीट दीन को नाफिज करें, वरना दीन हमें बरकत अता नहीं करेगा जब आप दीन के ऊपर कुछ, क्योंकि कुरान की आयत है, क्या तुम के किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और एक हिस्से का कुफर करते हो? इसके सिवा क्या सजा हो सकती है कि दुनिया में भी ज़लील ख़ार कर दिए जाओ और आखिरत में बदतरीन अज़ाब की तरफ फेर दिए जाओ। तो इस्लाम इसको कबूल नहीं करता, इसलिए तालिबान से हमारी भी मुतालबा है, हमारी डिमांड है, हमारी इनसे इंस्ट्रक्शन है कि वो किसी भी इस्लाम के पहलू पे कंप्रोमाइज ना करें, अमारा को ख़त्म करके खिलाफत का ऐलान करें इंशाल्लाह। शहराज महमूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा पहला सवाल ये था आपके साथ कि जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आर वी रेडी फॉर खिलाफा, तो अभी ये तो समझ आ जाती है इससे कि अभी हम वाकई जैसे अकीदत है हम सब में कि आप सल्लम के नाम पे हम ऐसे उठ खड़े होते हैं, हाँ हम सब रेडी हैं, लेकिन उसके बाद मसाइल, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और उसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम एक जमात बनाएंगे, अवाम में अवेयरनेस देंगे, और उसके बाद तो हिज़्ब तहरीर की तरह जो ताकतवर लोग हैं हम उनको ला के तो एक निज़ाम प्रेजेंट करेंगे।
تو اس کے بعد میرا سیکنڈ کویشچن یہی تھا جو بھی ابھی آپ نے اس کا رپلائی بھی دے چکے ہیں کہ کیا امارات اس سے تو ایک امارات بن جائے گی ہماری آلریڈی، لیکن اس کے بعد ہم سیکنڈ آپشن کیا ہوگا؟ کیا ہم یورپین یونین کی طرح ایک مسلمان ممالک کو اکٹھا کریں گے پہلے، یا ڈائریکٹلی کفار کے جو ممالک ہیں ان کو بھیجیں گے؟ تو اس کے ریلیٹڈ کیا ہمارا امپلیمنٹ ہوگا پہلا؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم دیکھیں اسلام کے کسی بھی حکم پہ نا ہم کمپرومائز نہیں کرتے. کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے، پورا نظام بدل چکا ہے، 100 سال سے بدلا ہوا ہے، ہم پھر بھی اسلام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم دنیا کو الٹائیں گے، ہم دنیا کو بدلیں گے ہم، لیکن اسلام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اب اسلام کے نظر میں جو بھی مسلم لینڈز ہیں یہ ایک لینڈ ہے. اسلام نہیں مانتا ان بارڈروں کو. بے شک ہمارے آئینوں میں قانونوں میں لکھا ہو سر مونٹیمر ڈیورنٹ کون ہوتا ہے افغانستان اور پاکستان کو الگ کرنے والا، سر ریڈ کلف کون ہوتا ہے پاکستان اور اس دوسری سرحد کو الگ کرنے والا، سائکس اور پیکو کون ہوتے ہیں برٹش طرف اور فرنچ فارم منسٹر جو عرب ملکوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ ملک بنا دیا ہوا ہے، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے؟ مسلم امہ کے اندر ایک جوائنٹ ایک ڈومینو افیکٹ ہے، ایک فیلنگ ہے. اور جس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو میں نے یہ دی تھی کہ جب تیونس میں ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگائی تو 5 ملکوں میں الشعب یرید اسقاط النظام، ہم اس نظام کا انہدام چاہتے ہیں کہ نعرے کے ساتھ 5 ملکوں کی حکومتیں گر گئی، جو ثابت کرتا ہے کہ مسلم امہ کی فیلنگ ایک ہے. اگر التغرل میں دیکھ رہا ہوں تو آذربائیجان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسی اور ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور امت کی فیلنگ ایک ہے. اگر فٹ بال میچ میں سعودی عرب جیتتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، سعودی خوش ہوتے ہیں، ترک بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانین نے بھی اسی کے ساتھ خوشیاں منائی. حالانکہ ہمیں اوپر سے کیا دکھایا جاتا ہے، نیچے ایرانین نے بھی خوشی منائی. تو مسلم امہ کی فیلنگ ایک ہے، ان کے ایموشنز ایک ہے، حکمران سارے ایجنٹ ہیں. یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. حکمران نہیں مانیں گے، حکمرانوں کو ہٹانا پڑے گا. تو ہم کوئی الائنس نہیں بنائیں گے. الائنس بنانا ہوتا تو حکمران پہلے بنا چکے ہوتے. اوائسی کا فورم ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح. اور جب یہ الائنس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں ایک ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ امت ایک ہونا چاہتی ہے تو یہ اس کو روکنے کے لیے شوشے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی صبر کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ کر لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، چلے یہ کر لیتے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں. اسلام کی نظر میں بلاد الواحد، مسلمان ایک زمین ہے، اس لیے ہم ایک زمین ہے، ہم اب 2 زمین ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک پاکستان، دیکھیں چھوٹے ملک سے ہوگا نا کام سٹارٹ ہوگا تو یہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اگر ترکی یا پاکستان یا ایجپٹ سے سٹارٹ ہوگا نا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کامیاب ایسے ہوگا کہ ہم اپنے بارڈرز ختم کر دیں گے، ہم اپنے فرنٹیئرز ختم کر دیں گے. ہماری انیشل آپ کو کچھ ایسے ایکشن لینا ہوتے ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، میں آپ کو صرف گلمپسز دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ سن کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ اسٹیٹ قائم کریں گے، اسٹیٹ سٹارٹ کریں گے، تو آپ نے انیشل لیول پہ کچھ ایسے ایکشن کرنا ہے جس سے پوری امہ کو نظر آئے کہ اٹ از ناٹ اردوغان، اٹ از ناٹ مہاتیر، اٹ از ناٹ احمدی نژاد، اٹ از ناٹ خامنائی، اٹ از ناٹ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا جس سے ایک چند جذباتی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن سینئر میچور لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسی سیاست کی چالاکی اور اسلامک ٹچ ہے. ان کو نظر آئے کہ اٹس اے سیریس گیم. خلافت کا قیام پوری دنیا میں زلزلہ ہوگا جب آپ IMF کے قرضوں کا انکار کریں گے، جب آپ گولڈ بیک کرنسی ریسٹور کر دیں گے، جب آپ بارڈر ختم کر دیں گے، جب آپ ملٹریز کو فلسطین یا کشمیر کے لیے موبلائز کریں گے اور آپ کے نارڈل لائٹ انفینٹری، آرمڈ کور اور آرٹلری موو کرے گی LOC کراس کر کے، جو آپ کے ٹینکس کراس کریں گے، جو آپ کے J-17 تنڈر اور J-10 جہاز کشمیر کے اندر انٹر ہوں گے اور وہاں پہ وہ اٹیک کریں گے. اٹ ول بی اے سیریس گیم. ٹھیک ہے، پوری امت کو پھر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ کہ ہم یہ کام صرف پاکستان میں نہیں کریں، 60 ملکوں میں آلریڈی چل رہا ہے اور ہر ملک میں آخری سٹیجز پہ پہنچا ہوا ہے. ہر جگہ پہ کچھ طاقتور لوگ ساتھ ہیں لیکن وہ اتنا ایمان نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلے کافی سمجھتے ہیں. وین یو سی اے تھنگ ہیئر، اگلے دن خلیفہ بیع مارچ ہوگا کائرو کے اندر، ایک پارٹی لیڈ کرے گی اس کو، وہ لوگوں کو پش کرے گی. اس رات کو آگے ہر کنٹری کے اندر میجر جنرلز، لیفٹنٹ جنرلز اور جنرلز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوگی کہ یار ایکسپٹ either give بیع اور گو. وہ کہتا ہے what do you mean by go؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ نہیں تو آپ کے نیچے کے لوگ کریں گے، آپ نیچے کے لوگ نہیں کریں گے تو اس سے نیچے کے لوگ کریں گے. اب the game is over. The Ummah is ready. The Ummah is on the street. Ummah سڑکوں پہ کھڑی ہے کیونکہ ہماری فوج فلسطین کے لیے موبلائز ہو چکی ہے اور وہ اپنے جہازوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ اور نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ فلسطین کی طرف، اسرائیل کی طرف جا رہی ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کریں are you with us or against us؟ آپ کا چیف، آپ کا بادشاہ صاحب سلامت نہیں کرنے والا، جارڈینین کنگ نہیں کرنے والا، یہ کنگ نہیں کرنے والا. آپ بتائیں آپ کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کرنے کو تیار ہے جنرل صاحب کہ نہیں؟ آپ نہیں کریں گے، اوکے خدا حافظ.
آپ کا نیچے والا کرے گا, اگلے دن آپ کے سر اڑ جائے گا, آپ نہیں بچو گے, یہ رجیم نہیں بچنے والی, اٹس یور ڈیسیجن. دوسرا یہ کہ جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ابھی بھی ایسی سچویشن ہے کہ کچھ کمزور ممالک میں چیزیں آلریڈی 100% کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ طاقتور ملک سے لانچ ہو تاکہ ہم جوائن کریں. تو اگر آپ ایک دن خلافت لانچ ہوتی ہے پاکستان میں, اگلے دن ازبکستان جوائن کرتے ہیں, اگلے دن جارڈن جوائن کرتا ہے, اگلے دن ایک اور ملک جوائن کرتا ہے, اٹ کریٹ اے ڈومینو افیکٹ. تو خلیفہ کو سٹارٹ میں ایسے ایکشنز کرنے ہوتے ہیں جس سے امت کو نظر آئے کہ اٹس اے سیریس. یہ وہ پرانی کہانیاں ختم ہو گئی, یہ وہ صرف تلاوت کے ذریعے لوگ اور حافظ بن کر لوگ کو دھوکہ دینے کا ٹائم نہیں ہے, اٹس اے سیریس تھنگ. تو یہ امت کو, آپ کے پاس پولیٹیکل مینز ہیں, آپ کے پاس ڈپلومیٹک مینز ہیں, آپ کے پاس ملٹری مینز ہیں, آپ امت کو یونیفائی کرو گے. اب اس میں سے کچھ جلدی ہو جائیں گے, کچھ میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن بہرحال امت کو ایسے یونیفائی کیا جائے گا. یہ کوئی الائنس نہیں ہے, یہ کوئی اتحاد نہیں ہے, یہ کوئی UN نہیں ہے, اٹس اے ون اسٹیٹ آف دا امہ انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. پاک اسپرٹ, آپ انمیوٹ کر لیں. جی سر, میرا ایک سمپل کویسچن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بندے ہمارے ساتھ ہیں یا ہم ان کو ساتھ ملا لیں گے, تو پھر یہ ماڈل جو ہے اصلاح کے بنا کام کرے گا؟ جیسا کہ ابھی ایران میں تو انہوں نے کچھ بندے ساتھ ملا کے یہ سسٹم ایک بار الٹ دیا اور ایک نظام نافذ کیا جو ان کے مطابق ٹھیک تھا, ان کے مکتبہ فکر کے مطابق ٹھیک تھا, لیکن وہ چل نہیں سکا. ابھی دیکھیں ریسنٹلی ادھر جو یوتھ ہے وہ پھر سڑکوں پہ ہے, اور کل ہی انہوں نے جنہوں نے انقلاب لایا تھا ان کے گھر کو بھی آگ لگا دی. کیا یہ ماڈل کام کر جائے گا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چند بندوں کو موبلائز کر کے نظام پلٹ دیں اور بعد میں جو عوام ہے وہ اس کے لیے ریڈی نہ ہو؟ جزاک اللہ خیر. میرا خیال میں آپ نے لیٹ جوائن کیا تھا. آج پوری اسپیچ اسی پہ ہوئی ہے کہ عوام ریڈی ہیں, اور اس کی پوری ڈسکشن ہم نے کی, اور بہت سارے دلائل دی, اور انشاءاللہ میں وہ سارا ایک ورڈ ڈاکومنٹ میں بھی آپ کو شیئر کروں گا اس بات کے ثبوت کے طور پہ کہ امت ریڈی ہے. اب ایران کی بات کرتے ہیں. ایران دیکھیں اسپیسیفک میں آپ بتاؤں, ایک نیشن اسٹیٹ ہے, ایک پرشین اسٹیٹ ہے, ایک سیکٹرین اسٹیٹ ہے. تینوں چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. اٹس اے فیڈرل اسٹرکچر, یہ اسلام کے خلاف ہیں. یہاں پہ ایک خامنائی کی حکومت ہے جس کو سارا خومس جاتا ہے, اور جو سارے ان کے پاس جاتے ہیں, عمرانوں کے پاس تک سارے پیسے جاتے ہیں, یہ اسلام کے خلاف ہیں. ہاشمی رفسنجانی جو ان کا صدر تھا, اس کے ایسٹس $95 بلین ہیں, $95 بلین ہیں. جو ان کے دوسرے خاندان ہیں, جو خامنائی خمینی کی فیملی ہے, سارے آئل کمپنی, سارے سیمنٹ, ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں. کسی کی پراپرٹی $70 بلین ہے, کسی کی $30 بلین ہے, کسی کے پاس $8 بلین ہیں. تو وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, یہ بالکل اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا پچھلے 20 سالوں میں, صرف اکیلے 20 سالوں میں, اٹ واز آل امریکن پالیسیز. کا وہ سیریا میں لڑنا ہو, کا وہ عراق کے اندر انٹرفیرنس کرنا ہو اور آکوپیشن کو سپورٹ کرنا ہو, یا یمن کے اندر کرنا ہو, یا جو سعودیز نے بھی کیا. میں اگین صرف ایران کی بات نہیں کر رہا, وہاں میں پتہ ہے مسلم حکمران کیا ہیں. وہاں کے حکمران جاہل نہیں ہیں, وہاں کے حکمران بیوقوف نہیں ہیں. وہاں ہمیشہ ایک زومبیز لوگ ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن باقی عوام, آپ عام ایرانی عوام کے ساتھ ذرا ملیں, یونیورسٹی یوتھ کے ساتھ ملیں, آپ ذرا ویسٹرن یونیورسٹیز میں جائیں اور جہاں پہ ایرانی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کریں, اور آپ کو وہ ایک ایک چیز کھول کے بتا دیں گے کہ کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تو لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حجاب, آپ دیکھیں انہوں نے ویسٹ نے بڑی کوشش کی کہ 2-3 تصویروں کو پاپولرائز کروائیں جس میں چند خواتین حجاب کو آگ لگا رہی ہیں, وہ اس کو پاپولرائز کروائیں. اٹ از ناٹ دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل آف دا ایران. یہ آپ کو اس طرح کا, میں آپ کو پاکستان میں 1000 دکھا دوں گا کہ وہ خواتین آگ لگا دیں گی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی اوپینین یہ نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کے عوام سوچتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دکھایا جائے کہ لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں, لوگ وہاں ملا سے نفرت کرتے ہیں, لوگ دین سے نفرت نہیں کرتے, لوگ اسلام سے نفرت نہیں کرتے, وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں, وہ دین چاہتے ہیں. لیکن ان کو جو دین کی شکل دکھائی گئی ہے وہ اس کو پہچان چکے ہیں کہ وہ دین نہیں بلکہ وہ چند مذہبی پیشواؤں کی بدماشی کا نام ہے جس کے ذریعے وہ صرف اپنے اقتدار چاہتے ہیں. تو اگر یہاں بھی ہمیں نظر آئے گا تو میں بھی ایسے مولوی کو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی دین سے محبت نہیں ہے. تو ایران نے کوئی اسلامک اسٹیٹ امپلیمنٹ نہیں کی, نہ سعودی عرب نے امپلیمنٹ کی. سعودی عرب کا بھی سب کچا چٹا سامنے کھل گیا ہے, ایران کا بھی 20 سالوں میں سب کچھ کھل چکا ہوا ہے. تو یہ لوگوں کی نفرت اسلام سے نہیں ہے, لوگوں کی نفرت مولویوں سے ہے, اور اس کی وجہ سے بعض لوگ کم فہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اسلام کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن اصل میں تو یہ نہیں ہے, ہمیں پتہ. تو جب اگر آپ جہاد کریں گے اور کفار کے خلاف, ایران ذرا کفار کے خلاف, اسرائیل کے خلاف جہاد کرے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ پورے ملک میں ایک بندہ بھی اس کے خلاف نکل کے دکھائے. اسرائیل کے خلاف پہلی بولٹ تو فائر کرے نہ. اس نے فائر کیا ہے تو لبنان پہ کیا ہے, اس نے کیا ہے تو سیریا پہ کیا ہے, اس نے کیا ہے تو عراق میں کیا ہے سنیوں کے خلاف, اس نے کیا ہے تو یمن میں کیا ہے. کہاں پہ کیا ہے؟
وہ فلسطین کے لیے فوج موبلائز کریں, میں دیکھتا ہوں کہ پورے عوام ان کو چوم چوم کے ختم کر دیں گے. اگر نہ کرے تو میرا نام بدل دیں. اگر وہ اسرائیل کے خلاف کر کے تو دکھائیں, وہ امریکہ کے خلاف لڑ کے تو دکھائیں, پوری امت اس ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں کھڑی ہوتی. تو وہ اسلام یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مذہبی پیشوا بن کے ہمیں ریلیجس سرمنز دیتے رہیں اور بھاشن دیتے رہیں, اور خود جو ہے آپ کے $95 بلین کے اثاثے اور تیل اور سیمنٹ اور پوری انڈسٹری کے اوپر آپ کا ہولڈ اور آپ سب آپ کی بدماشی چاہی ہوئی ہو. تو لوگ اس کو تو اسلام پر لوگ جانتے ہیں نا, لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر بندہ تو جاہل نہیں ہے نا, ہر بندہ تو وہ جس طرح انڈیا کے اندر ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں, اس طرح پاکستان میں کچھ لوگ ہیں, اس طرح سعودی عرب کے اندر کچھ آگے ٹپیکل وہ جو ان کے لوگ ہیں, ان سے ہٹ کے اور لوگ بھی ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو, وہ ان کو اندازہ ہے کہ سب کیا ہے. تو اس لیے لوگ اس لیے نفرت ہے. پھر اس کو شکل دینے کے لیے, اس کو آؤٹ لیٹ دینے کے لیے پھر ہمیشہ ویسٹ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں, فیمنزم کی تنظیمیں ہیں, لبرٹی کی تنظیمیں ہیں, اس کو پرومیننس دی جائے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ لوگ ان کے خلاف, ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور دیکھیں اگر وہاں کے عام لوگ مولوی کے خلاف اٹھیں گے تو ویسٹ اس کو کوریج نہیں دیتا, لیکن جہاں ایک وومن رائٹ تنظیم اٹھے گی اور تو ان کو کوریج ملنے شروع ہو جائے گی, تو نیچرلی پھر مجبوراً لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ ہماری آواز سنی جائے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اپنے کنٹرول میں لیا جائے. تو وہ ایسے لوگ اپوزیشن کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ فار ایگزامپل وہاں اراؤنڈ 50% سنی ہے, کبھی ان کی کوریج سنی ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں سنی آپ نے. آپ کو چھوٹی سی فیمنسٹ تنظیموں کی کوریج نظر آ جاتی ہے. تو ایکچولی اصل غصہ کچھ اور ہے. پاکستان میں مشرف, آخری چھوٹی سی بات کروں, مشرف کے خلاف جب 2007 میں 6 میں لوگ سڑک پہ آ گئے تھے لائر موومنٹ کے پیچھے, وہ لائر موومنٹ نہیں تھی, سارے وکیل بھی کہتے تھے مشرف کتا ہائے ہائے, امریکی کتا ہائے ہائے. نعرے یہ تھے. بظاہر کیا ہے, ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جمہوریت اور رول آف لا کے لیے لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں. نعرے کیا تھے؟ فوجی کا گئے ہیں, امریکی کتا ہائے ہائے, یہ نعرے تھے. وکیل بھی یہ نعرے لگا رہے ہیں, عوام تو چھوڑ دیں. تو ایموشن اس اینٹی مشرف تھے فار سیک آف اسلام, لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ جمہوریت اور رول آف لا کے لیے وکیلوں کے پیچھے کھڑے ہیں اور مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہیں. لوگ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نہیں کھڑے تھے, لوگ اس کے وار اور ٹیرر کے خلاف کھڑے تھے, لوگ اس کے امریکی ایجنٹ ہونے کے خلاف کھڑے تھے. تو ویسٹ تو ایسے پریزنٹ کرتا ہے, اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام نہیں چاہتے, لوگ آلریڈی اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, محمد نفیس بھائی, اس سے پہلے سر اگر 1.5 آورس تو ہو گئے, تو اگر اس کو چلانا ہے تو ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں, اس کے بعد جی میں خالی اس کو لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں پھر آگے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. باقی گروپ میں ہیں, گروپ میں بھی آپ وائس نوٹ وغیرہ شارٹس وائس نوٹ بھیج کے اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. بالکل, میں کھول دوں گا گروپ پہ. علی زاہد, آپ انمیوٹ کر کے. السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کو ایز اے نظام نافذ کرنا جو ہے ہمارا کام ہے. تو میرے پاس تھوڑا بہت سکل سیٹ بھی ہے, لیکن ایک آرگنائز طریقے سے میں ان دوستوں کو کیسے کنونس کروں کہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے علاوہ اسلام کو ایز اے سسٹم نافذ کرنا بھی ہمارا ایک کام ہے. اس پہ قرآن یا حدیث کہ کون سے ریفرنس ہیں یا کس طرح سے اس کو وہ بات ریشنلی سمجھائی جائے, دلیل سے سمجھائی جائے. کیونکہ آج کل پروفیشنل جو ہوتے ہیں, ڈاکٹر یا انجینئر جو ہیں, وہ ریشنل ہو کے ہی بات کرتے ہیں, اور ان کو اگر پراپر دلائل ہم نہیں دیں گے تو وہ اس سسٹم میں نہیں آئیں گے. نمازیں وہ پڑھتے ہیں, لیکن کیسے ہم کریں؟ کوئی اسکل سیٹ ہے, کوئی ٹریننگ کورس ہے, کوئی بکس ہیں آپ کے پاس, کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں ہر چیز موجود ہے. اگر آپ کو ایک 2-3 پیج کا ایک سمری آرٹیکل چاہیے ود ایویڈنسز, وہ بھی موجود ہے. اگر آپ کو ویڈیو کلپس چاہیے وہ بھی موجود ہے. اگر آپ کو پریزنٹیشن چاہیے فرضیت کے اوپر وہ بھی موجود ہے. اگر آپ وائس نوٹس, وائس آڈیو میں کوئی لیکچر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے. ویسے ہی آن دا گو چھوٹے چھوٹے میم جس میں مختلف انڈیویجول ایویڈنس کو ڈسکس کیا گیا وہ بھی موجود ہے. کیونکہ یہ ہمارا ون آف دا فنڈامنٹل ڈسکشن رہے گی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ لوگ یہاں پہ صرف اس بات سے بھی کنوینس نہیں ہوتے یار اٹس ریئلی امپورٹنٹ نا, یعنی یہ ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں لانگ ٹرم میں بندہ نا جب جڑتا ہے نا, اس کے پیچھے تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ فرض ہے, یہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. تو وہ ایون اس سے کبھی کبھی بات بھی لیتا ہے یار مصروف ہوں, یہ ہوں, لیکن یہ فرض کا احساس کہیں نہ کہیں اس کو اندر
ضمیر کو کچوکے لگاتا ہے, اس کو ہٹ کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے اگر آپ اسے کہیں گے امپورٹنٹ ہے تو وہ ایک ٹیمپرری تو اس کی انرجی آئے گی, لیکن وہ پرماننٹ انرجی نہیں آتی جب تک اس کو فرضیت کا احساس نہ ہو. تو وہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں مختلف چیزیں بھیج دوں گا, اس سے ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا تاکہ ڈیٹیل سے آپ اس کو پڑھ کے اس کو ڈسکس کر کے سمجھ سکیں, ان لوگوں سے ڈسکس کر سکیں. پھر دوسری بات یہ کہ ایک ایکسپیرینس کی بات بھی ہوتی ہے, یعنی آپ نے ایک دفعہ اس کو کہا یہ آیت ثابت کرتی کہ فرض ہے, اس بندے پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. آپ نے کہا امام حنیفہ نے کہا کہ ام الفرائض ہے, اس نے کہا اچھا تو پھر مولوی کیوں نہیں بولتے؟ آپ نے کہا پتہ نہیں لیکن ہے تو صحیح, یہ میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں. وہ کہتے اچھا میں آج ذرا مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ یعنی ہر بندے کو ڈفرنٹ چیز ہٹ کرتی ہے, کسی کو یہ ہٹ کرتا ہے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ کیا ایویڈنس ہے, میں نے کہا قرآن کس لیے ہے بس تک یہ بتا دیں. اگر اس کے ذریعے ہم نے رول نہیں کرنا, گور نہیں کرنا, لا نہیں بنانے, تو یہ ہم نے صرف بس تلاوت کرنی ہے بس, اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. کہتے ہیں ہاں, مجھے کہتے ہیں قرآن سے ایویڈنس دینا. میں نے کہا قرآن سے ایویڈنس دے, قرآن خود ایویڈنس ہے, بس ختم. تو یعنی پوائنٹ میرا یہ ایک ایکسپیرینس کی بات ہے, ضروری نہیں کہ جو اسٹرانگسٹ دلیل ہوگی وہ ہر بندے کو ہٹ کرے گی, ایسا نہیں ہے. یہ تجربے سے آپ سیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض اوقات لوگ سادے ہوتے ہیں, ان کو سادہ سی بات اچھی لگتی ہے اور جو ڈیپر آرگومنٹ ہے وہ ان کو ہٹ نہیں کرتا. تو اب اصل میں جو ایک حدیث ہے جس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جس بندے کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا. اب کسی کو یہ ہٹ کر رہی ہے. میں یاد ہے میرے ایک دوست کو جب میں نے کنونس کیا کہ یار آپ کو اس کاز کے لیے آنا چاہیے, وہ اس حدیث سے زیادہ کنونس ہوا, بہت سے دلائل دیے, کہتے ہیں نہیں وہ تو اسلام کی بات میں مانتا ہوں, وہ تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں نا, وہ تو میں مانتا ہوں. میں نے کہا نہیں خلافت کی چیز. اس نے کہا نہیں یہ نہیں. اس کو یہ حدیث بتائی جس میں 5 ادوار کا ذکر ہے, اور اس میں لکھا ہے پہلے تم میں سے نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ چاہے گا ختم ہو جائے گی, پھر تم میں خلافہ راشدہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, جب اللہ چاہے گا ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد تم میں موروثی حکومت کا دور ہوگا, یعنی وہ خلافت جو کہ خاندانوں میں چلی گئی ہے اس حکومت کا دور ہوگا, وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, جب اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گی. پھر تم میں جبر کا دور آئے گا, ملک جبریہ, جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, جب اللہ چاہے گا ختم ہو جائے گی. پھر تم میں منہاج النبوی خلافت دوبارہ قائم ہوگی. تو اس نے کہا ایک منٹ, اگر یہ لفظ لکھا ہے نا بس پھر میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے میتھڈ سے خلافت قائم ہوگی, اس کا مطلب ہے اس کے بعد تو ہونا ہی ہے. اس کو یہ حدیث زیادہ انسپائر کر گئی فرضیت والی آیات اور حدیث سے زیادہ, کیونکہ اس کا فہم ڈیپ نہیں ہے, کیونکہ خبری حدیث سے اصل میں حکم نکلتا ہی نہیں. اس کو یہ فقہ کا اصول نہیں پتا کہ جس حدیث میں خبر دی گئی ہو کہ فیوچر میں ایسا ہوگا اس سے حکم نہیں ثابت ہوتا. اس کو اصولی بات نہیں پتا تھی, لیکن اس کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اس کو یہ ایک لاجیکل ریشنل سا آرگومنٹ زیادہ پسند آ گیا اور اس پہ کنونس ہو گیا. تو میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے وہ آرگومنٹ سارے گروپ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ضرور اس کو پڑھیں, اور آپ مختلف لوگ پھر آپ دعوت جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیزیں لوگ کو زیادہ جو ہے اٹریکٹ کرتی ہیں. آپ اجتماعی پہلو لوگ رکھتے ہیں, کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ یار میں ہمارے مودودی صاحب کی ایک بڑی مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں یار ایک ٹینکی کے اندر اگر کوئی گند ملا رہا ہو اور ہر گھر میں گندا پانی آ رہا ہو, اور پھر ایک تبلیغی جماعت والا بندہ آئے کہ گھر میں کہے کہ یار پانی ابال کے پیو, پانی ابال کے پیو, پانی ابال کے پیو, تو ہم 1-2 دن تک کر بھی لیں گے, اس کے بعد تنگ ہو جائیں گے, پھر ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم کہیں گے تبلیغی جماعت والے بڑے اچھے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ٹائم نکال کے کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ کیوں کوئی نہیں کہہ رہا کہ یار اس ٹینکی میں جو گند ملا رہا ہے اس کو ہٹاؤ. آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے اور پھر کہیں گے اپنا ایمان ٹھیک کرو, اپنا ایمان ٹھیک کرو, آپ کو کلمہ نہیں آتا, آپ کو 6 کلمے نہیں آتے. 6 کلمے اسکول میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں مجھے 14 نکات پڑھا رہا ہے, 6 کلمے نہیں پڑھا رہا, کیوں؟ مجھے اصول الفقہ کیوں نہیں پڑھا رہا کوئی, مجھے تفسیر کی بنیادی باتیں کیوں نہیں پڑھا رہا, مجھے عربی کیوں نہیں پڑھا رہا, مجھے اس لیے نہیں پتا, مجھے 14 اگست پتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا, مجھے مدینہ کی اسٹیٹ کب قائم ہوئی تھی نہیں پتا, لیکن مجھے 14 اگست پتا ہے کیونکہ مجھے سسٹم نہیں پڑھا رہا. جب سسٹم نہیں پڑھا رہا تو میجورٹی تو ناواقفی ہوگی, وہ تو انڈیویجول ایفرٹ سے کچھ لوگ جان جائیں گے, کوئی خود پڑھے گا, کسی مولوی سے پڑھے گا, لیکن میجورٹی کو تو نہیں پتا ہوگا. تو دیکھیں نظام کیسے سب کچھ ٹھیک کرتا ہے, سب کچھ خراب کرتا ہے. کچھ لوگ کو یہ سمجھا دو, ان کو یہ ہٹ کرتی ہے. تو مثالیں مختلف ہوں گی, انشاءاللہ میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں گروپ میں. ٹھیک ہے, بس وہ مٹیریل ذرا شیئر کر دیں تاکہ میرے پاس ہے آرگومنٹس, یہی آرگومنٹس ہیں, لیکن ان کو آرگنائزڈ وے میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے, کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ذرا ہائر انٹلیکچوئل کے لوگوں میں ہے, تو آئی کین ناٹ جسٹ ٹیل دیم اینڈ اوکے آپ کو کرنا ہے. وہ ایموشنل لوگ ہیں نہیں, ایموشنز ہیں لیکن انٹلیکٹ کے ساتھ. تو بہت شکریہ اس کے لیے. اللہ خیر, بہت شکریہ جی. میں خیال میں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر آگے سیشن بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. پھر یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ اس کو پلیز کلوز کر دیں انشاءاللہ.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।